प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। शाम बखैर और आप सबको द ब्लैक होल में खुश आमदीद। क़याम पाकिस्तान से अब तक एक सवाल बार बार हमारे सामने आता है और वो ये कि क्या ये एक इस्लामी रियासत है या इसकी गर्ज़ व गायत में इस्लामी रियासत बनना शामिल था। अगर हाँ तो फ़िरका वारियत में तर, जदीद असरी अलूम और तकाज़ों से बेबहरा और जियोपॉलिटिकल या स्ट्रेटजिक डेप्थ के भंवर में डूबे पाकिस्तानी समाज के लिए एक इस्लामी रियासत का क्या मफ़हूम हो सकता है। और ये सवाल महज नज़री या थ्योरेटिकल नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासी, फ़िक्री, तस्वीराती, यहाँ तक कि दस्तूरी या आइनी तारीख़ का बुनियादी मौजू भी है। एंड हेंस द टाइटल ऑफ टुडेज़ डिस्कशन इज़, जो आप मेरी पुश्त पे बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, द कंसेप्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट इन पाकिस्तान एंड एनालिसिस ऑफ द आइडियोलॉजिकल कंट्रोवर्सीज। इस देर पा बहस को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद, सिटिंग ऑन माई राइट, द ऑथर ऑफ द बुक, जो इसी उन्वान के साथ आज हमारी गुफ्तगू का मौजू रहेगी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप जानते हैं, रिनाउंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एकेडमिक एंड ऑथर, प्रोफेसर एमेरिटस हैं ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी स्वीडन। हमारे लिए इन्होंने वक्त निकाला है, हम इनकी आमद से बहुत खुश हैं और हमें इनसे सीखने का मौका मिलेगा। बाई जानिब तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर परवेज़ हूद भाई, जो आज इस गुफ्तगू को मॉडरेट करेंगे। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। थोड़ी सी जहमत करके काइंडली अपने सेल फोन स्विच कर लें टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। बाहमी गुफ्तगू के बाद फ्लोर ओपन होगा, जैसा कि यहाँ की रवायत है, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। जब वो मरला आए तो बस आप अपना हाथ बुलंद कीजिएगा और माइक्रोफोन जब आपके हवाले कर दिया जाए तो फिर आप अपना सवाल रखिएगा, शॉर्ट और टू द पॉइंट रहिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस मुकालमे में शरीक कर सकें। और आप जानते हैं यहाँ की रवायत कि यहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हम मौजू को उसकी मुख्तलिफ़ परतों में समझ सकें। तो प्लीज़ कम अप विथ टफ़ एंड चैलेंजिंग क्वेश्चंस, ताकि हमें आज के सेशन से सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। एंड दैट्स इट। तो चलिए इस गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर परवेज़ हूद भाई एंड आवर गेस्ट स्पीकर डॉक्टर इश्तियाक। कुछ 3 साल पहले डॉक्टर इश्तियाक अहमद यहाँ तशरीफ़ लाए थे। इनकी किताब की रुनुमाई थी जिना। मैं ये कहूँगा कि इससे बेहतर किताब जिना साहब के ऊपर कोई नहीं लिखी गई है, तो हमें बहुत फ़ख्र है कि उसकी रुनुमाई यहाँ हो सकी। आज जिस किताब की बात होगी वो 1991 में शाया हुई थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट। और अगरचे ये पुरानी किताब है, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे मसाइल उठाए गए जो आज के हालात को समझने के लिए बहुत मेरा ख्याल है यूज़फुल है। आज मैं डॉक्टर साहब से कुछ सवालात करूँगा और फिर बात से बात चलेगी। तो इश्तियाक साहब, वेलकम टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। क्वाइट। क्या आप एक इस्लामिक मुल्क में आए हैं? क्या ये इस्लामिक रियासत है? अगर है तो बताइए क्यों, और अगर नहीं है तो बताइए क्यों। देखें जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। जहाँ तक हुकूमत क्या कहती है, अखबारात क्या कहते हैं, मीडिया क्या कहता है, तो ये तो इस्लामिक रिपब्लिक ही है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा गया। अब कौन सी इस्लामिक रियासत इस्लाम के तकाज़ों पे उतरती है या नहीं, इस किताब के लिखने का मकसद भी यही था कि आप जैसे चाहें कुरान शरीफ को या अहदीस को अपने मर्ज़ी से अडॉप्ट करके तो एक पोजीशन बना सकते हैं। लिहाजा आई वुड से देयर आर एज मैनी पोजीशंस ऑन द पाकिस्तानी स्टेट एज एन इस्लामिक स्टेट एज देयर आर पीपल विलिंग टू मेक एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो हकीकत क्या है, क्या ये इस्लामिक स्टेट है या नहीं है, जो इस्लाम को शायद बहुत बेहतर जानते हैं
وہ اس سے اتفاق نہیں بھی کرتے. تو آپ کے سوال کا جواب تو یہی ہے کہ جہاں تک آفیشیل ڈسکرپشن ہے اسٹیٹ کی وہ تو، اور اوور دا ایئرز جہاں پہ شروع ہوئے تھے ایک ایمبیگیوٹی میں، جیسے جیسے پاکستان آگے بڑھا اس میں آرتھوڈاکس فنڈامنٹلسٹ اسلامک جو ایلیمنٹس ہیں وہ قانون میں اور کانسٹیٹیوشن میں لائے گئے، اس کے برعکس نہیں ہوا. تو الٹیمیٹلی یہی ہے وہ اسٹیٹ جسے یہ اسلامک ریپبلک کہتے ہیں. ہاں، لیکن اس سے تسلی نہیں ہوئی مجھے. جی از اٹ این اسلامک اسٹیٹ اور ناٹ؟ اور ایک سچے اسلامی ریاست کے کیا خد و خال ہیں اس کی حقیقت بیان کیجئے. کیا ایسی چیز تاریخ میں کبھی رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس کا جواب میں نے تو اس پوری کتاب میں دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہی کرنا ناممکن ہے، کیونکہ جیسا کوئی آتھر آپ لیں، مودودی صاحب کو لے لیں، آپ غلام احمد پرویز کو لے لیں، آپ جسٹس منیر کو لے لیں، ہر بندہ اپنے طریقے سے اسلامک سورسز کو انٹرپریٹ کر کے تو ایک پوزیشن بنا لیتا ہے اور کہتا ہے یہی ہے جس کے لیے پاکستان بنا تھا. سو ایک تو یہ پوزیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کون سی دنیا میں ایسی اسٹیٹ ہے جو اسلامک اسٹیٹ ہے؟ آئی ہیو گریٹ ڈیفیکلٹی ان ڈٹرمننگ دیٹ. میں نے جو اس میں آرگیو کیا ہے کہ اگر قرآن کے اندر کوئی تھیوری آف اسٹیٹ ہے تو وہ ایک سوئی جینرس مینز یونیک تھیوری آف اسٹیٹ ہے، ایک جنرل تھیوری آف اسٹیٹ نہیں ہے. اور وہ یونیک تھیوری آف اسٹیٹ کیا ہے؟ دیکھیں، اسٹیٹ کے 4 فنکشن ہوتے ہیں: لا میکنگ، لا امپلیمنٹیشن، لا ایڈجوڈیکیٹن یعنی جوڈیشری، اینڈ آرمڈ فورسز. پروفٹ محمد اپنی زندگی میں یہ چاروں رول پلے کرتے رہے. اکارڈنگ ٹو واٹ وی ہیو بین ٹولڈ، انہیں وہی آتی تھی، اور وہ وہی سے جو قانون بنے جو قرآن شریف کے اندر ہیں وہ آج تک سب مانتے ہیں کہ یہی ہیں حدود کے قانون مثلاً، اور باقی جتنے قانون بتائے جاتے ہیں. اور کمانڈر ان چیف بھی تھے، کئی جنگیں انہوں نے لیڈ کیں اور لڑیں. قانون جب کی خلاف ورزی ہوتی تھی پھر بھی ان کے پاس لوگ جاتے تھے، تو جج بھی تھے، امپلیمنٹ بھی کرتے تھے. یہ آفس پروفٹ کا کسی نے انہیرٹ نہیں کیا. 2 تھیوریز جو بنی اس زمانے میں، ایک خلافت کی پوزیشن بنی اور ایک امامت کی. خلافت میں جو پوزیشن بنی وہ یہ تھی کہ ریولیشن اینڈز وتھ محمد اور پروفٹ محمد، نو مور ریولیشن از کمنگ. لیکن شریعہ جو ہے پروفٹ کی جو سننا ہے اس میں اتنی ہمیں گائیڈنس دے دی گئی ہے کہ ہم اس کے مطابق اسٹیٹ کو چلا سکتے ہیں. اور لیکن جو خلیفہ ہوگا وہ ایک لرنڈ انسان ہوگا جو اسلام کے متعلق جانتا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ہی ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو میک لاز ان ہز اون کیپیسٹی. جو لاز تھیں وہ ریولیشن کے ذریعے بنی. بعد میں آف کورس جورسپروڈنس بنا، شریعہ کی جو ہے ایلیبوریشن ہوئی، لیکن اصول یہی تھا قرآن اینڈ سننا. اس کے بعد کچھ اور چیزیں ایڈ کی گئی ہیں. جو امامت کی تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسا امپورٹنٹ فنکشن ہے جو پروفٹ کی فیملی میں اور حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی اولاد میں انہیرٹ ہوتی ہے. تو ان کے 12 امام ہیں، لیکن امام جو ہیں ان کو ریولیشن نہیں آتی، بٹ دے آر معصوم، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو اس قسم کی جو میری آرگومنٹ ہے کہ اگر قرآن میں یا پروفٹ محمد کی زندگی میں کوئی ایک جنرل تھیوری آف اسٹیٹ ہوتی تو جو جھگڑے ہوئے، ہاں جی، اس کے بعد کتنے 3 خلیفہ تو قتل ہوئے، ہاں جی، پھر حضرت عائشہ حضرت علی کا جھگڑا، امیر معاویہ حضرت علی کا جھگڑا، پھر کربلا، پھر بنو امیہ کا صفایا کر دینا، اس سے کوئی اسٹیٹ کا کانسیپٹ ایسا نہیں ملتا جو کہ اوتھینٹک سورسز سے جو بھی بنائے گئے وہ انسانوں نے بنائے ہیں. دیکھیے، یہ تو اسلامک پولیٹیکل تھیوری بعد کی بات ہے نا، الماوردی کی ہے، الغزالی کی ہے، بعد میں ابن رشد وغیرہ، اس کو چھوڑیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں ریاست مدینہ کہتے ہیں کہ ایک ریاست تھی، کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ ریاست تھی؟ جی، میں سمجھتا ہوں پروفٹ محمد کی زندگی ہو یا کسی ٹرائبل سوسائٹی میں چلے جائیں جنہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے،
وہ کہتے ہیں 3 فنکشن ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں: لا میکنگ, لا امپلیمنٹیشن اینڈ لا ایڈجوڈیکیشن. ہاں جب سویلائزیشن آ جاتی ہے تو فوجی رول بھی آ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے پروفٹ محمد کی زندگی جو ہے, ہی اسٹارٹیڈ ایز اے پروفٹ لائک مینی ادرس بٹ بیکیم دا آئیڈیل رولر آف دا مدینے کے. اور اس کے بعد جتنا اسلام کا کریکٹر پولیٹیکل ہے بیسکلی, اٹس مور آئیڈیولوجیکل, اسپریچول جو ڈائمینشن اس میں آیا ہے وہ صوفیوں کے بعد آیا ہے. ورنہ تو یہ جھگڑے جو ہیں پالیٹکس کے متعلق ہیں, ہو ول انہیرٹ, ہو ہیز دا رائٹ, اور آج تک وہ جھگڑے چل رہے ہیں. لہٰذا دا کنکلوژن بھی یہی ہے کہ دیر از نو تھیوری آف این اسلامک اسٹیٹ. اور کبھی ہسٹری میں جو بھی اسٹیٹس ہوئی ہیں وہ انسانوں کی مرضی سے ہوئی ہیں, اور لہٰذا ان کو انہوں نے یہی کلیم کیا ہے کہ یہ شریعہ پہ بیسڈ ہے, اور یہ یعنی جو اسپریچول سیکرڈ سورسز ہیں ان کو فالو کرتی ہے. So the conclusion is there is no theory of state in Islam, and there has never been an Islamic state in the sense that it's the theory of state. The theory of state ends with Prophet Muhammad. This is the argument. اچھا, اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اسٹیٹ کا تصور خود جدیدیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جی 1648 میں ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا میں جب یہ طے ہوا کہ یورپ کے مختلف علاقوں کو آپ ریاستیں الگ الگ علیحدہ ریاستیں کہیں گے, اور انہی ریاستوں کے اندر ایک جو حکمران ہے اس کا قانون چلے گا, یا جو اجتماعی طور پر وہ طے کرتے ہیں. ادھر جو بنیادی بات ہے نیشنل باؤنڈریز, یو کیناٹ ہیو اے نیشن اسٹیٹ وداؤٹ باؤنڈریز. یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی نے پاکستان کے بننے کی مخالفت کی تھی. انہوں نے کہا کہ جب آپ اس طرح کے حدود کھینچتے ہیں, لائن کھینچتے ہیں کہ اس کے اندر مسلمان ہیں, اس کے باہر دوسرے ہیں, غیر ہیں, تو پھر آپ نے امت کو بند کر دیا, ایک چھوٹی جگہ میں بند کر دیا. اب رسول اللہ کے زمانے میں یہ اسلام تو پھیل رہا تھا بزور تلوار, بعد میں بھی بزور تلوار پھیل رہا تھا, اس کے حدود تو تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان جو ریاست مدینہ پر اصرار کرتا رہا, اس کو ریاست کہنا چاہیے کہ نہیں پولیٹیکل تھیوری کی ٹرمز میں؟ اسے کہنا چاہیے بیکاز دیر از نو آبجیکٹو تھیوری آف دا اسٹیٹ. تھوڑی سی سینچریز آپ کو پرویز بھائی پیچھے جانا پڑے گا. دا آئیڈیا آف اسٹیٹ, دا کانسیپٹ آف اسٹیٹ ڈیٹیل میں پلیٹو نے دی ہے. ریپبلک ہے اسی کے اوپر. ہاں جی, اٹس مینی سینچریز بیونڈ دا ٹریٹی آف ویسٹفالیا. سو دس آئیڈیا ہیز آلویز بین دیئر. از پاکستان اے نیشن اسٹیٹ؟ ضروری نہیں کہ اسٹیٹ جو ہو وہ ایک ٹیریٹری میں کنفائن ہو جائے. جیسے آپ بھی جانتے ہیں اسلام کا آغاز ہوا ایک پیسفل مذہب کے طور پہ, اور پھر یہ ایک ایکسپینشنسٹ آئیڈیالوجی کے طور پہ یہ پھیلتے رہے. لیکن جہاں جہاں یہ پھیلتے رہے وہاں پہ ان کے قانون نافذ ہوئے کہ جزیہ دیں جو غیر مسلم ہیں, تو ٹیکس لینا, ٹیکس کو اسپینڈ کرنا, یہی بھی اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے نا, ریونیو کلیکشن. تو اٹ ہیڈ آل دا characteristics of a state at the time the Prophet founded his state. And that state has existed in different forms. And there are many theories کہ کب کیا ہونا چاہیے. But what I've tried to show both historically as well as in terms of analysis of ideas, کہ آپ جو مرضی آرگیو کر لیں. مودودی کا یہ پرابلم تھا. تنظیم اصلاح کا جو میں نے پہلا جو پوزیشن ہے وہ کہتے ہیں, اور یہ جسٹس کاکاؤس تھے سپریم کورٹ کے جو اس موومنٹ کو ہیڈ کر رہے تھے. یہ غالباً جنرل ضیاء کے دور میں یہ ساری موومنٹ چلی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں ہر چیز مکمل ہے, قانون بنانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں, پارلیمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں, حکومت کی بھی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ ہر چیز اسلام میں پہلے سے ہے, ان کو صرف امپلیمنٹ کرنا ہے. مودودی پہ آ جاتے ہیں تو وہ بھی تقریباً یہی پوزیشن لیتے ہیں. ایک جگہ پہ آ کے ہی انٹروڈیوسز دا آئیڈیا آف ان آکوپائڈ ایریاز, کہ ہاں شریعہ میں اور وہ کیا کہتے ہیں سنہ میں تو ہر چیز ہے, لیکن جہاں پہ یہ دونوں چپ ہیں وہاں پہ آپ یو کین یوز لمیٹڈ انٹیلیجنس جی ٹو کم اپ وتھ سولوشنز which are not derivative of Quran and Sunnah, but in the spirit of Islam. تو اس قسم کی آرگیومنٹس کی گئیں. یہ تھیسس
डेमोन्स्ट्रेट ये करता है कि आप जो मर्जी कर लें हिस्टोरिकली, आप आज की दुनिया देख लें, ईरान क्लेम्स कि वो एक इस्लामिक रिपब्लिक है, बट वो ओपनली डिक्लेयर करते हैं कि जाफरी फ़िका इज़ द फाउंडेशन ऑफ ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शियाइज़म को वो अडॉप्ट करते हैं। जब तक ये मोहम्मद बिन सलमान महल पावर में नहीं था आया, तो वहाँ पे वहाबिज़म वाज द आइडियोलॉजी। ये जो आपके तालिबान करते रहे हैं, वो आपसे मेरे से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने वाले हैं भाई, और उसी के मुताबिक उन्होंने औरतों को छांटे भी मारे और स्टोनिंग भी की। वो कहते हैं ये इस्लाम है। तो आर्ग्यूमेंट मेरी जो है ना, व्हाट आई हैव डन इज़ कि ये सारा करने के बाद मैंने कहा ये जो कहते हैं ना कि इस्लाम और डेमोक्रेसी आर कंपैटिबल, आई हैव सेड दैट्स नॉट पॉसिबल, नाइदर फिश नो फाउल, आइदर यू हैव एन इस्लामिक स्टेट और यू हैव अ सेकुलर स्टेट। और फिर सेकुलर स्टेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने सारे बताए हैं और कंपेयर किया इनकी बातों से। मगर इश्तियाक साहब, कुछ अब भी मुझे तसल्ली नहीं हुई। ये देखें कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लिया जी, आइन जिसे कहते हैं, जी तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अपनी पीएचडी थीसिस मीसाक मदीना पे लिखी, हाँ जी, हाँ जी, और अगरचे उसका तहरीरी सबूत अब बहुत पीछे होके रह गया है, और मुख्तलिफ हवालों से आप अखज़ कर सकते हैं कि मीसाक मदीना में ये था। जी। उन्होंने कोई 60-62 शिकें उसकी निकाली हैं, जी, और ताहिरुल कादरी का ये कहना है कि ये एक आइन है इस्लामी रियासत का। जी, अच्छा, वो थीसिस मैंने पढ़ी उनकी, तो उसमें मुझे एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में उसके जो अहम नुकात हैं वो तो शायद नहीं मिले, लेकिन इसमें ये कि माल गनीमत की तकसीम कैसे होनी चाहिए, कि जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, कि इधर जंग में कौन से कबाइल को शरीक करना चाहिए, उनका मुआवजा क्या होना चाहिए वगैरह, इस तरह की 60-62 शिकें हैं। जी। तो इसको आप आइन कहेंगे? अगर तो आप ये कहते हैं कि ये रियासत मदीना रियासत थी जैसा कि इमरान खान कहता है, जी, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि ये आइन है। अकॉर्डिंग टू कादरी यही आइन है। ये भी तो प्रॉब्लम है कि जिसको ये चाहे आइन कह देते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव आर्ग्यूड कि आप जो मर्जी कर लें, दे कैन कम टू एनी कंक्लूजन। वो डेमोक्रेसी को भी कहते हैं इन्हों दे सारा साढ़े इस्लाम तो लिया हुआ है। ये इस किस्म की आर्गूमेंट्स हैं इनकी। सो यू कांट डिफीट दैम बाई सेइंग कि कहाँ थी कहाँ नहीं है, ओनली बाई शोइंग सिस्टमेटिकली कि जो ये कहते हैं अगला कुछ और कहता है। और आखिर की जो पोजीशन है जस्टिस मुनीर की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह की एक हदीस कोट की कि व्हेन आई इंस्ट्रक्ट यू अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देन फॉलो मी, बट व्हेन आई टेल यू समथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड देन आई एम जस्ट ए ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने कहा रसूल अल्लाह ने तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को और टेम्परल वर्ल्ड को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, लिहाजा मुसलमान जो हैं वो एक इस्लामिक स्टेट भी एक सेकुलर स्टेट भी हो सकते हैं। तो अब बात यह है कौन बैठ के फैसला करेगा कि मुनीर इज़ राइट और गुलाम अहमद परवेज़ इज़ राइट और मौदूदी इज़ राइट। और आप मैं इस चीज़ को जितना मर्जी डिबेट कर लें, अल्टीमेट प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक इवन यू हैव अ प्रॉब्लम आई थिंक इन बिलीविंग के कॉन्स्टिट्यूशन कोई आइडियल होती है। नाज़ी जर्मनी की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो तो रेसिज्म पे बेस्ड थी। साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन अपहेल्ड द रेस थ्योरी। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन में फ़र्क है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एनी हाई लॉ ऑफ अ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ अ प्रोसेस वे ओवर टाइम फ्रॉम द हाउस ऑफ लॉर्ड्स टू द हाउस ऑफ कॉमन्स जो प्रोसेस है ना, कि लॉर्ड्स की पावर कम की गई हैं, ज़्यादा पावर्स लोगों को दी गई हैं। So that's called constitutionalism. I think you are into constitutionalism. Constitution can be anything which is imposed by a state. But a constitution is something that is very comprehensive. जामे होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि माल गनीमत का बंटवारा कैसे हो. It has to be much more than that. But that's your requirement. But that's It not is what the requirement of any state of governance. तो I- अब चलिए इस बात को छोड़ के जी। आगे चलते हैं।
ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں ریاست کا کوئی ذکر نہیں ہے, جی کوئی اس کے خد و خال بیان نہیں کیے گئے ہیں, اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کو اتنا ٹیکس ادا کرنا ہوگا. جی جزیے کا ہے مگر وہ ایک الگ بات ہے, زکوٰۃ کا بھی ہے. زکوٰۃ کا ہے وہ بھی ایک الگ ہے. لیکن جو ایک جدید ریاست, یا جدید کو بھی چھوڑ دیجئے, آج سے 400 سال پہلے کی ریاست, اس کے خد و خال کیا ہونے چاہیے, اس کا سٹرکچر کیا ہونا چاہیے, یہ تو آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. جی جی نہیں نہ ہی آپ کو یہ ملے گا کہ ریاست کا سربراہ کیسے چنا جائے. اور نہیں, جو وہاں پہ دیگر ہے, سوری, ایک دم جھگڑا پڑ گیا کہ بنو قریش سے ہوگا ہمیشہ خلیفہ. اس کا قرآن میں نہیں ہے, نہیں, قرآن میں نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر اگر پروفٹ نے اپنا سکسیسر ہی اپوائنٹ نہیں کیا, جھگڑا تو یہاں سے شروع ہوتا ہے. سو اف دیر از نو تھیوری آف سکسیشن, ایکچولی دیر از نو کانسٹیٹیوشن, بٹ دیٹس ناٹ ہاؤ دے آرگیو. تو پھر میرا سوال یہ کہ یہ قرآن میں ہے ہی نہیں, ریاست کا تصور نہیں ہے. ریاست کا سربراہ کون ہونا چاہیے, اس پر بالکل قرآن خاموش ہے, بالکل خاموش ہے. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے, پھر مسلمانوں کو اتنا شوق کیوں ہے کہ وہ اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں؟ یہ تو فروئی چیز بن گئی پھر. اچھا, یہ ایک اور ڈائمینشن ہے کہ کیوں بنانا چاہتے ہیں. اس میں دو چیزیں آپ نوٹ کیجیے کہ اسلامک ریاست تھی یا نہیں تھی. آفٹر دا ڈیتھ آف دا پروفٹ, حضرت ابو بکر شاید 36-32 میں ہوئے ہیں. انٹل 1924 دا انسٹیٹیوشن آف خلیفہ واز دیئر. Ottoman Empire was claiming to be the خلیفہ. اور جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو یہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ انگریزوں کی طرف سے جا کے اس خلیفہ کے ساتھ کیسے جنگ کر سکتے ہیں. تو پھر انگریز تو بہت بدماش ہیں. دے وینٹ ٹو مولانا احمد رضا بریلوی, جو یہ بریلوی اسکول کے ہیڈ ہیں, اور ان سے فتویٰ لے لیا. آپ والی بات کہ کیونکہ ترک جو ہیں وہ قریش قبیلے سے نہیں ہیں, لہٰذا وہ خلیفہ نہیں ہو سکتے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس قسم کی مینیپولیشن جو یہ کرتے ہیں, آئی اسپینڈ اے لائف ٹائم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ یہ چاہتے کیا ہیں. اینڈ دا اینڈ کنکلوژن از جو جیسے چاہے اسلامک سورسز کو لے لے اور کہے کہ یہ ہی اسلامک اسٹیٹ ہے, یا اسلام کے مطابق اسٹیٹ ایسی ہوتی ہے. اس لیے دس از اے ڈبیٹ وچ ول نیور اینڈ. اچھا چلیے, میں اپنے پہلے سوال کی طرف لوٹتا ہوں کہ آپ پاکستان کو اسلامی ریاست مانتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ مجھے کچھ مسئلہ نظر آتا ہے یہاں. ایک تو یہ کہ ہماری پوری معیشت سود کی بنا پر چلتی ہے, حالانکہ ہر بینک میں اسلامک بینک لکھا ہوا ہے, لیکن یہ آپ جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ وہ فراڈ ہے. ٹوٹل 101% فراڈ ہے. اس لیے کہ آپ 100 روپے وہاں جا کر رکھیں, سال کے آخر میں آپ کو 112 روپے ملیں گے, اور جو یہ نہیں کرتا وہ نقصان میں رہتا. 5 سال کے بعد وہ 100 روپے کی قیمت جو ہے 15 روپے کے برابر ہو جائے گی. لہٰذا یہ پورا نظام جو ہے وہ سود پر چلتا. سود حرام ہے, اور یہاں تک حرام ہے کہ مولانا مودودی نے یہ فرمایا کہ یہ تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. جی جی. اچھا, ایک تو یہ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ادھر ہمیں غلام رکھنے کی اجازت نہیں ہے. میں تو رکھنا چاہتا ہوں, ریاست مجھے منع کرتی ہے. آپ لونڈیا بھی رکھنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب دیں. کیوں جی؟ آپ اس کا جواب دیں. کیوں جی؟ میری بیوی یہاں بیٹھی ہے, یہ نا. اچھا, پھر وہ بھی خلاف ورزی ہو گئی. پھر تصویر کشی ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے منع ہے. جی جی. کہ 50 سال پہلے تک ہماری علماء یہ کہتے تھے, اور 50 سال پہلے کیا 20 سال پہلے یہ زلزلہ آیا تھا تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لے گیا تھا ادھر بالاکوٹ کی طرف, اور ادھر بیشتر علماء کا یہ خیال تھا کہ یہ ٹیلی ویژن کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے, اور اسلامی تاریخ میں آپ کو کہیں تصویر کشی کی اجازت نہیں دکھائی دے گی. اچھا, مگر ادھر ہر عالم جو ہے, ہر مولوی جو ہے وہ اپنی سیلفیاں کھینچ رہا ہے آج کل. تو مجھے بہت اب میرے ذہن میں سوال در سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست ہے تو اس کی کھلم کھلا
خلاف ورزی ہو رہی ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ اسلامی ریاست ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں جسے یہ اسلامک ریاست کہتے ہیں، میں اس کا بتا رہا ہوں وہ کیا ہے. وہ ہے یا نہیں ہے. دیر از نو لٹمس ٹیسٹ کہ یہ ہوگا تو یہ اسلامک اسٹیٹ ہوگی. دا اونلی تھنگ از یو برنگ بیک دا پروفٹ اینڈ ہی کین دین ٹیل اس کہ کوئی نئی اسٹیٹ، کیونکہ انہوں نے آنا نہیں ہے. تو یہ ایک انٹرمینیبل ڈبیٹ ہے، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. دیر از نو وے ٹو کنکلوڈ. ایک آپ والی بات کو ذرا ایلیبریٹ کرتا ہوں. 1960s میں پاکستان کی فلمیں بڑی اچھی بن رہی تھیں. ہاں، تو فلمیں پاپولر ہو گئیں پاکستان میں. تو مولانا مودودی نے اپنی رسائل اور وسائل میں اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ دیکھیں، اسلام میں تصویر بنانا حرام ہے لیکن شیشہ دیکھنا حرام نہیں ہے. ہاں جی، کیونکہ وہاں امیج آپ کو نظر آتا ہے اپنا. اور سنیمیٹوگرافی یعنی جو پکچر اتاری جاتی ہے نا، موونگ پکچر، وہ جب اسکرین پہ دکھائی جاتی ہے تو وہ امیج ہوتا ہے. لہٰذا سنیمیٹوگرافی از آل رائٹ بٹ پینٹنگ دا فیس از حرام. اب اس قسم کی لاجک جو ہے جہاں پہ اپلائی کی جائے، اس پاکستان کا یہی حال ہوگا نا جو آج ہے، کیونکہ انہوں نے عقل سے کبھی کام ہی نہیں لیا. انہوں نے ہمیشہ ایک ایسی آئیڈیالوجی جو ریگریسو ہے، 7ویں صدی کی تقاضے جو ہیں وہ 21ویں صدی میں جب امپوز کریں گے تو یہی رزلٹ ہوگا جسے آپ اسلامک کہتے رہیں. لیکن جو بھی اسلام ہے لوگ کہتے ہیں جی یہی صحیح ہے. تو دس از دا پرابلم. دیر از نو آبجیکٹو وے آف سیئنگ کہ ایکچوئل کوئی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اتنی صدیوں سے اگر اسی پہ جھگڑا ہے کہ یہ اسٹیٹ ہے اور کس کی اولاد اس کے اوپر کرے گی، اور اس کے بعد ڈائنیسٹیز آئیں، بادشاہ آئے، تو وہ اسٹیٹ ہی رن کر رہے تھے نا، اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہم شریعہ کے پابند ہیں. سو آئی تھنک دس از دا پرابلم. چلیے، طالبان تو یہ کہیں گے کہ انہوں نے ایک اسلامی ریاست قائم کی ہے جی، کہ ہر قانون افغانستان میں عین اسلام کے مطابق ہے. جی. اب مسئلہ یہ بنا ہے کہ ان کو کہیں اور ایک سے بھائی چیلنج ہو رہا ہے، ایک بات بتا داعش سے. جی، داعش کہہ رہا ہے کہ آپ سچے اسلام سے بھٹکے ہوئے ہیں. تو وہ پروو کرتا ہے میرا پوائنٹ کہ ان میں اتنے جھگڑے ہیں کہ دیر از نو وے کہ آپ کبھی بھی ایک کنکلوسیو ججمنٹ کر سکیں کہ کون صحیح ہے کون درست ہے. قائد اعظم کی اسٹیٹمنٹ جب ماؤنٹ بیٹن نے 14 اگست کو پاکستان کی کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو انوگریٹ کیا، ہاں جی، لوگ 11 اگست کی اسپیچ کی بات کرتے ہیں. جب 14 کو کیا تو ماؤنٹ بیٹن نے کھڑے ہو کے کہا the Muslims wanted a state of their own and now you have one and you have had great rulers such as Akbar. Jinnah Sahab gets up and says کہ yes, Akbar, but our real inspiration is Prophet Muhammad who first defeated the Jews and Christians and then treated them well. تو don't blame کیا کہتے ہیں عمران خان. یہ جناح صاحب کی بھی اسپیچز ہی ہیں. 8 سپٹمبر 1945 کو جب الیکشن کیمپین شروع ہوا ہے اور یہ عید کا میسج تھا، وہاں جناح صاحب کہتے ہیں اسلام ریکوائرز ایوری مسلم ٹو اسٹڈی دا قرآن وچ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اٹ لیز ڈاؤن کرمنل لا، سول لا، ڈومیسٹک لا، پرسنل لا، لاز آف وار اینڈ پیس. تو جناح صاحب از نو لیس دین اینی فنڈامنٹلسٹ. انہوں نے اس قسم کی آرگومنٹس کی بنیاد پہ پاکستان کلیم کیا اور بنا بھی لیا. جو اسلام کے بڑے اسکالر تھے، حسین احمد مدنی تھے، وہ کہتے رہے کہ یار یہ مساق مدینہ کی اسپرٹ کچھ اور تھی. اور مولانا آزاد نے جو بتایا کہ جو اس کی 13 ہیں پوائنٹس، اس میں سے 11 تو پورے بھی ہو گئے ہیں کہ آپ بنا لیں. آپ کے اندر جو فساد ہیں، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہ آپ کو لے بیٹھیں گے. اور یہ جو اردو اسپیکنگ یہاں پہ آ رہے ہیں، ان کے جھگڑے ہو جائیں گے لوکل سے. اور وہی ہوا MQM ورسز دا سندھیز نیشنلسٹ. تو ساری چیزیں اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ جو اسٹیٹ بنتی ہے، اور وہ بھی ایک ریگریسو بیکورڈ لوکنگ آئیڈیالوجی، اٹ ول اینڈ اپ دس وے. اب چونکہ آپ نے جناح صاحب کا خوب بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے، جی، جناح صاحب خود تو ایک ماڈرنسٹ کہلائیں گے. چلے ٹھیک ہے. ان کو آپ وہ اسلام کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، عالم تو تھے بھی نہیں. جی جی.
اس بات پہ تو ہمارا پورا اتفاق ہے، لیکن پھر بھی وہ ماڈرنسٹ تھے. جی ان کا اٹھنا بیٹھنا گوروں کے ساتھ ہوتا تھا جب وہ برطانیہ میں تھے، اور ان کے دوست احباب میں کوئی ایسے پکے کٹر مسلمان نہیں تھے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ملک بنانا ہے تو وہ صرف اسلام کے نعرے کی بنا پر ہو سکتا ہے، That's it. اور وہ کامیاب بھی ہوئے. لیکن کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے کوئی ایسا آئین نہیں بنایا جو ہماری رہنمائی کر سکے. جی تو جیسا کہ ہماری بات تھوڑی دیر پہلے بھی، آئین کا ہونا اشد ضروری ہے ایک ریاست کے لیے. انہوں نے جو جواب دیا اس کا وہ بھی سن لے. ڈاکٹر یعقوب بنگش ہمارے ہسٹورین ہیں، ان کو میں نے کوٹ کیا اپنی جنہ علی کتاب میں. وہ کہتے ہیں میں فارن منسٹر صاحبزادہ یعقوب علی خان کو ملا، یہ ہے 8 مہینے پاکستان بننے کے بعد، اور میرے ساتھ تھے سید احسان جو وہ نیول ایڈ تھے، یہ ملٹری ایڈ تھے جناح صاحب کے. تو کہتے ہیں جب ہم گئے 8:30 کا ٹائم تھا، جناح صاحب واز ان ہز پجاماز اباؤٹ ٹو ریٹائر فار دا ایوننگ. تو انہوں نے کہا واٹ برنگز یو ایٹ دس آور آف نائٹ. تو انہوں نے کہا سر انڈیا کی تو ہم روز خبریں سنتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ ہوگا، یہ بنے گا، یوں ہوگا. تو ہمارے ہاں تو پاکستان بننے کے بعد بالکل چپ ہے. تو جناح صاحب میڈ اے کینڈر اسٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا لک بوائز، آئی ہیو بین گیونگ ڈفرنٹ پرومسز ٹو ڈفرنٹ سیکشنز آف مسلمس، therefore it will take time before this problem is sorted out, and I leave it to the Constituent Assembly of Pakistan to frame the constitution. تو یہ ان کا جواب تھا جس نے پھر آبجیکٹیوز ریزولوشن جی فریم کیا. جی جی اچھا، اب دیکھیے ہماری ڈسکشن جو ہے اٹ از اباؤٹ دا کانسیپٹ جی جی آف دی اسلامک اسٹیٹ. جی کوئی واضح بات تو نکلی نہیں نا، کیونکہ قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ جو ساری چیزیں ایک ریاست کو ڈیفائن کرتی ہیں وہ چیز ہمیں کسی آسمانی کتاب نہ حدیث میں ملتی ہے یہ سب کچھ. لیکن پھر بھی مسلمان چاہتے ہیں، اس بات کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے کہ اسلامک اسٹیٹس ہیں. OIC ہے، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس پہلے کہتے تھے، اب آرگنائزیشن ہو گیا. اب آرگنائزیشن، but it is Islamic, so these are Islamic countries. So Islamic means what in this? صرف یہ کہ ادھر مسلمانوں کی اکثریت ہے؟ نہیں، جہاں جہاں اسلام کا یہ ذکر کرتے ہیں 2-3 چیزیں ہمیشہ ہوں گی. there will be a primary nation and others. تو پرائمری نیشن جو بنتی ہے جیسی بھی ڈیفینیشن ہو، ایون منیر تو وہ یہ کہتے ہیں پاکستان تو مسلمانوں نے بنایا تھا، تو یہ مسلمانوں کی اسٹیٹ ہے نمبر 1. نمبر 2، ایک اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ شریعہ کو ریچولی یا سبسٹینٹیولی کہے کہ اس سے ہم اپنے لاز ڈرائیو کرتے ہیں، تو آبجیکٹیو ریزولوشن اسی کی شکل ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ اف یو لک فار، اچھا قرآن کے اندر ایک آیت ہے جو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ وین وی گیو یو پاور اسٹیبلش صلاۃ اینڈ زکوٰۃ. صلاۃ ہو گئی نماز، زکوٰۃ ہو گئی زکوٰۃ کلیکٹ کرنا. اس سے یہ وہ بلڈ کرتے ہیں اپنا تھیسس کہ قرآن کے اندر ایک اشارہ ہے کہ جب ہم آپ کو طاقت دیں، طاقت تو اسٹیٹ کی ہوتی ہے نا، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ لوگ نماز پڑھیں اور وہ زکوٰۃ بھی دیں. سو دس از واٹ یو کین کال ایز اے پروٹو اسٹیٹ آئیڈیا، نیسنٹ اسٹیٹ آئیڈیا، بٹ اٹس دیئر. پاور ہو ول ایکسرسائز از دا بیسک کویسچن آف پولیٹیکل سائنس. اینڈ دے ہیو اے تھیوری. امامت کا اپنا پرابلم ہے، خلافت کا اپنا پرابلم ہے، اور آج کے مسلمانوں کا یہ پرابلم ہے کہ ہر ایک کے پاس ایک اپنا فارمولا ہے. سو دس از این انٹرمینیبل ڈبیٹ. آج ہم کر رہے ہیں، 100 سال بعد بھی آپ اور میرے جیسے بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس میں سے کوئی رزلٹ نہیں نکل سکتا کہ واٹ الٹیمیٹلی از دا اسلامک اسٹیٹ. جو بھی یہ کانسٹیٹیوشن بنائی انہوں نے تینوں، انہیں اسلامک ریپبلک کو کہا نا. سو دس از دا کانسٹیٹیوشن. اس میں پریزیڈنٹ کو پہلی کانسٹیٹیوشن نے اور سیکنڈ کانسٹیٹیوشن نے مسلمان کہا، اور آل لاز ول بی براٹ ان کنسننس وتھ قرآن اینڈ سنہ، یہ بھی ہر قانون میں. تھرڈ کانسٹیٹیوشن جو ایک لیفٹ کی طرف سے بنی تھی، اس میں انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ دا پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹرز ول بی مسلمز اینڈ دے ول ٹیک این اوتھ دیٹ دے بلیو ان دا فائنلٹی آف دا prophethood of Prophet Muhammad. تو اوور ٹائم
instead of minimizing whatever Islamic heritage was there, whosoever was in power brought in more elements of orthodox Islam. اور پھر یہ بلاسفیمی لا تو لے کے آئے تھے نا, اپنا ضیاء الحق لے کے آئے تھے. اس کے بعد کتنی الیکٹڈ گورنمنٹس آئی ہیں, کسی نے ہمت کی ہے اس کو ہٹانے کی؟ تو جہاں پہ ایک دفعہ اسلام کا ذکر ہو جائے اس کو ہٹانا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. سو دس از دا پرابلم آف پاکستان. میں نے کہا کہ ان ساری ڈسکشنز کو کرنے کے بعد جس چیز کو میں نے الٹیمیٹلی کیا ہے کہ آئی ہیو لکڈ ایٹ دا بیسک نارمس of a democratic state and compared them with what these people have been saying. And the conclusion is that an Islamic state cannot be a democracy. You can have an Islamic state like the Taliban, like ISIS, Daesh, جو بھی آپ کہہ لیں, یا آپ کسی اور اسٹیٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک ہے, لیکن ایک سیکولر اسٹیٹ آج کا نارم ہے. ایکول رائٹس, ڈفرینشیٹ رائٹس نہیں ہوتے ایک سیکولر اسٹیٹ کے اندر. ایوری باڈی از ایکول انڈر دا لا and is equally entitled to contest public office. یہاں پہ پبلک آفس بھی آپ نے کچھ لوگوں کے لیے بند کر دی ہیں. ہاں جی, سو دیٹس دا پرابلم. چلیے, آپ نے اپنا پورا فوکس پاکستان پہ رکھا ہے, لیکن 48 دوسرے مسلمان ممالک بھی ہیں جی, اور ایک ایسا ملک ہے جس کے آئین میں کوئی تغیر اور تبدیلی کی گنجائش سرے سے نہیں ہے, اس لیے کہ وہ قرآن ہے. جی, اور میرا اشارہ سعودی عرب کی طرف ہے جس کا اور کوئی آئین نہیں سوائے قرآن کے. ہاں جی, جی, لیکن ادھر حیران کن تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے باوجود, ایسی تبدیلیاں کہ دنیا اسلام تو اب لرز گئی ہے. اچھی بات ہے, لیٹس سیلیبریٹ دیٹ. ہم تو اس کے حق میں ہیں. یہی تو میری تھیسس کا ہے کہ یہ کرتے رہو گفتگو, آنے والے 100 سال تک کرتے رہو, یہاں ہی پھنسے رہو گے. گیٹ آؤٹ آف اٹ. مسلمان ہیں, پاکستان گیا بند, اب اس کو انسانوں کے لیے یہاں کے ہر وہ پاکستانی, اس کا ریلیجن کچھ ہو, سیکٹ کچھ ہو, اس کا ایکول حق ہونا چاہیے یہاں کی فریڈم انجوائے کرنے کا. ہاں جی, اور اس کی ڈیوٹیز بھی ہیں. سو دیٹس واٹ آئی ہیو ڈیمونسٹریٹڈ. آئی تھنک وی ایگری آن دس. اب یہ صرف سعودی عرب کی بات نہیں ہے. جی جی, UAE, جی جی, عرب متحدہ امارات, ان کا یہ کہنا ہے کہ ادھر وہ ایک شرعی ریاست ہے کہ ادھر شریعت کا نفاذ انہوں نے کیا ہوا ہے. جی جی, لیکن اب ادھر مسلمان بھی شراب خرید سکتے, ادھر مرد عورت کا ساتھ ہونا اب منع نہیں ہے. جی جی, اور ایسے قانون بنائے ہیں کہ اگر ہم ان کے محتاج نہ ہوتے تو ہم ان کے خلاف جنگ کر لیتے. جی, یہ کچھ ہمیں سمجھائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کہ کیوں ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ دنیا میں 2 قسم کی اسٹیٹس ہوتی ہیں, ایک آئیڈیالوجی ڈریون, ایک پریگمیٹک اسٹیٹ. اور پریگمیٹک اسٹیٹ جو ہے وہ ایشوز دیکھ کے اپنی پالیسیز بناتی ہے. ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ, لیفٹ کی بھی, سوویت یونین کا کلیپس کیوں ہوا؟ آئیڈیالوجی وہ ماڈرن لکنگ تھی, بیکورڈ لکنگ نہیں تھی, سائنس کے اوپر ان کا بیس تھا. لیکن اس آئیڈیالوجی کے اندر وہ فلیکسیبلٹی نہیں تھی کہ جو نئے چینجز آ رہے تھے. جب بھوک کا مسئلہ وہاں پہ ختم ہو گیا تو لوگ آزادی چاہتے ہیں, آزادی رائے چاہتے ہیں, وہ نہیں ملی. چائنا از اندر آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو ستیہ ناش ہو جائے گا تو ڈین شاؤ پینگ جو ہے اس نے وہاں پہ کیپٹلزم کو لایا, اور بڑا کامیاب کیپٹلسٹ سسٹم ہے دنیا میں. امریکہ کے بعد سب سے زیادہ بلینر جو ہیں چائنا کے اندر ہیں. تو آئیڈیالوجی سے رستہ نکالنا جو ہے یہ آپ کا اور میرا کام ہے, ٹو شو دس کہ یہ ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اب جن کے پاس پاور ہے اس کو مانے نہ مانے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ایک اسٹیٹمنٹ ابھی 2 ہفتے پہلے جاوید احمد گامدی صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں نے سنی, اینڈ آئی واز ویری پلیزڈ, کیونکہ اس سے پہلے کبھی وہ کچھ کہہ دیتے ہیں, کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. اب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں شریعہ جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے. جن سوسائٹیز نے عقل کا سہارا لیا ہے وہ ہی آگے بڑھی ہیں. تو اگر ان کی بات ہم مان لیں تو پھر بھی ایک رستہ آ گیا, لیکن ان کو بھاگنا پڑا پاکستان سے. تو آپ وی ہیو ٹو کیپ آن ٹرائنگ, یہ میری آرگومنٹ ہے. ہاں ٹھیک, مگر ہم مشرق وسطیٰ میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنا چاہتے ہیں. آخر انہوں نے یہ کایا پلٹ کیوں کیا؟ جی,
چلیے ہمیں اس بات سے خوشی ہے کہ خواتین کو اب گاڑی چلانے کا حق مل گیا ہے سعودی عرب میں، کہ ادھر اب برقع لازم نہیں ہے، کہ کچھ شہری آزادیاں ملی ہیں، انفرادی آزادیاں ملی. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فلسطینیوں کو تو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. جب اسرائیل ان کے اوپر ٹن کے ٹن بم پھینک رہا تھا، کبھی انہوں نے تعلقات توڑنے کی بات بھی نہیں کی. بلکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایمریٹس کی فلائٹس پچھلے 3 سال سے جا رہی ہیں ٹیل اویو، دبئی ٹیل اویو، اینڈ یو ایون ہیو کنسیشنز آن دیٹ. یہی بات سعودی ایئر لائنس کی بات ہو سکتی. تو کیا انہوں نے اسلام کو صرف خانہ پوری کے لیے اب رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں اسلام کا ایک یوز جو ہے نا کم از کم ماڈرن پیریڈ میں وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے، اور اگر آپ اس کو اپوز کریں تو اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہاں جی، یا آپ پہ بلیسفمی کا قانون لگاتے ہیں. ہمارے کئی دوست پڑے ہوئے ہیں ان حالات میں. تو آپ اگر چیلنج کرتے ہیں تو یا اس ملک سے بھاگیں، یا پھر جو یہاں کے پھر وہ ایک تنگ نظر وہ کیا کہتے ہیں وحشت والا نظام ہے، اس کے آپ وکٹم بن جاتے ہیں. تو یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک ہم کسی طریقے سے لوگوں کو کنونس نہ کر لیں کہ بھئی بہت ہو گیا. ملک بنانا تھا نا، ہندو مسلم کا جھگڑا کر کے آپ نے 1 ملین بندے تب مروائے. ہاں جی، اور کیا نہیں ہوا تب، چلو ملک بن گیا. اس کے بعد آپ نے بنگالی جو مسلمان تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، اور یہاں پہ شیعہ سنی ٹیررزم نہیں ہوئی. ایک زمانے میں الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے احمدیوں کے ووٹ بھی لیے اور پھر انہیں غیر مسلم قرار دے دیے. آئی ہیو نو پوزیشن آن دیٹ، بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ اس اسٹیٹ کی جو ایکچوئل پالیسیز ہیں وہ ریپریشن کی طرف جاتی ہیں. کوئی لبریٹنگ فیکٹر اسلام سے یہ لے کے ابھی تک نہیں آئے. میں نے کسی مولوی کو اپنے خطبے میں یہ نہیں کہا کہ یہ باہر اتنی غربت ہے. اسلام میں حضرت عمر نے یہ کیا تھا، حضرت علی نے یہ کیا تھا غریبوں کے لیے. دے نیور ٹاک اباؤٹ دس. وہ یہ کہتے ہیں اللہ یہ امریکہ کے اوپر اپنا عذاب لا، اسرائیل پہ اپنا عذاب لا. دس از ہاؤ دے ڈیل ود دا ورلڈ دے لیو ان. اسے کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسونینس. کوگنیٹو ڈسونینس کا یہ مطلب ہے کہ وین یو لک ایٹ دا ورلڈ اینڈ اف یو ریکگنائز یور ریئلٹی یو ول بی شیٹرڈ. So you create your own make-believe world and start residing in it. And somehow you disconnect with the world you live in. تو اسی لیے ان کے جو پرائیورٹیز ہیں باتوں کی اس میں کبھی ہم نے اس کا کوئی ذکر نہیں سنا. تو اس کتاب کو لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آئی واز فرام ڈے ون انٹرسٹڈ ان نوئنگ کہ یہ کہتے کیا ہیں. وہ میں نے پیش کر دیا اور میں نے کوئی ایسی پوزیشن نہیں رکھی جو اس کے باہر ہو. ایک طرف ہے دا ڈیوائن اسٹیٹ ایکسکلوڈنگ ہیومن ول، اور آخر میں ہے دا سیکولر اسٹیٹ ایکسکلوڈنگ ڈیوائن ول. سو ود ان دس کنٹینیوم آپ کہہ لیں، اسپیکٹرم آپ کہہ لیں، یو کین پلیس another 100 پوزیشن انکلوڈنگ قادری، بٹ دے وڈ بی اینی پوزیشن امنگ مینی ادرس. تو اٹس اے ڈبیٹ وچ ول نیور اینڈ، کیونکہ یہ ساری اسٹیٹ کا آئیڈیا پروفیٹ محمد سے ہے اور یہ کسی نے انہیرٹ نہیں کیا. اگر تو ہوتا نا کوئی اولاد ہوتی یا وہ کہہ جاتے بھی یہ ہوگا میرا سکسیسر، تو ہو سکتا ہے ایک کنٹینیوٹی کا کوئی بنتا. اسی دن سے تو جھگڑا شروع ہو گیا. تو دیٹس the problem. چلیے مانتے ہیں آپ کی بات میں بہت وزن ہے. 100 سال آگے دیکھتے ہیں، جی 200 300 جتنا آگے تک دیکھنا چاہیں، تو اس وقت بھی یہ ممالک اپنے آپ کو، جو اس وقت 48 ممالک ہیں، جی وہ اپنے آپ کو مسلمان تو ملک کہیں، اسلامک جی نیشنز کہیں گے. چلیں بہت بدل چکے ہوں گے، پتہ نہیں ان کی کیا شکل و صورت ہوگی، جی مگر پھر بھی اپنے آپ کو اسلامک کہیں گے. ٹھیک ہے. وہ کیا چیز ہے جو ان کو جوڑ کے رکھتی ہے اور ان کے بیچ میں، چلیے اگرچہ دوستی نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ایک سمجھتے ہیں؟ یہ جو امت concept کا تصور ہے، جی. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ونس اگین آئی وڈ سے کہ رول ماڈل جو ہے نا پروفیٹ محمد کا، وہ ایک تو بڑا کنکریٹ ہے. ان کے کام کیے ہوئے، ان کے جو بھی ہیں، ان کا ایک ریکارڈ بھی مل جاتا ہے. اب تو اس کو بھی لوگ کویشچن کر رہے ہیں کہ یہاں یہ غلط ہے، یہاں یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. جیزس ڈڈ ناٹ بیکم اے رولر آف اے اسٹیٹ.
اسی لیے کرسچنز میں یہ جھگڑا رہا کہ رولر ٹیمپرل یعنی سیکولر رولر ہوگا سپریم یا پوپ ہوگا. اس کا جھگڑا چل کے پھر لوتھرنزم نکلا سارا. ہندوؤں نے اپنی جب کانسٹیٹیوشن بنائی تو انہوں نے برہمن کو اور دلت کو ایک ایک ووٹ دے دیا, عورت اور مرد کو ایک ایک ووٹ دے دیا. اگر ہندو تھیولوجی آپ اپلائی کریں تو ایک دلت کو تو ووٹ ہی نہیں ملنا چاہیے, اور برہمن کو اگر آپ 5000 بھی ووٹ دیں تو سو دے ہیو فاؤنڈ ویز ٹو سرکموینٹ تھیولوجی. ہاں جی, بدھسٹوں لارڈ بدھا جو تھے انہوں نے بھی یہ سیکریفائس اور سروس کی بات کی. سو دیٹس اٹ. بٹ پروفیٹ محمد کنٹینیوز ٹو انسپائر پیپل ایز اے گریٹ لیڈر اینڈ ناٹ جسٹ اے اسپرچل لیڈر بٹ ون ہو فاؤنڈیڈ اے اسٹیٹ. مثلاً یہ جو ابھی فوت ہو گئے ہیں خادم حسین رضوی, ان سے کسی نے پوچھا جی کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام دین کا مذہب ہے. آپ دیکھ لیں ویڈیو ہے ان کا, امن کا, ہاں امن کا مذہب ہے. ہاں ہاں, تو کہتے کون کہتا ہے اسلام دین اپنا امن دا وطن ہے مذہب ہے. ہاں جی, رسول اللہ دے نال مکے دے وچ 43 بندے سن. وہ تو جدو مدینہ چاہ کے انہوں نے حکومت قائم کی تھی اور ایکسپینڈ کیتا تو ساری دنیا جڑی مسلمان ہوئی. لہٰذا اسلام مینڈیٹس دیٹ وی یوز آل مینس ٹو اسٹیبلش دا سپریمیسی آف اسلام ان دا ورلڈ. اور یہ اس قسم کی سوچ ہی ان کو ساتھ لے کے چلتی ہے. سو دیٹس دا پرابلم. کیا آپ یہ کہیں گے کہ اسلام اس لحاظ سے منفرد ہے, یونیک ہے, کہ اس کے پیروکار ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں جو دینی اصولوں پر مبنی ہو؟ آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ عیسائیت میں کرسچن اسٹیٹ کا تصور نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ گیو ٹو سیزر واٹ از ڈیو ان ٹو سیزر. ہندو مت میں اب تک تو ہم نے نہیں سنا تھا کہ ہندو راشٹر جیسی کوئی چیز ہوتی ہے, لیکن اب سننے میں آ رہا ہے. مودی نے محل 2 نیشن تھیوری کو اسٹڈی کیا اور اس کا الٹ استعمال کرنا شروع کر دیا. سو دیٹس خیر, ایسے لوگ گوالکر اور سوارکر جیسے لوگ تھے وہ پہلے کے تھے. لیکن کیا اس میں اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو باقی مذاہب سے مختلف ہے؟ جی, آپ بدھ مت, عیسائیت, ہندو مت, ان سب جو بڑے مذاہب ہیں ان کے ساتھ موازنہ کیجیے. بالکل ہے. ایک تو یہ کہ دا فاؤنڈر آف دا ریلیجن از رائٹلی اور رانگلی سیلیبریٹڈ ایز دا آئیڈیل رولر. آج تک ذکر یہی ہوتا ہے نا کہ جب وہ حکومت کرتے تھے تو جو ان کے فیصلے تھے یہ وہ اس کو یہ سنت مانتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں. یہ کسی اور فاؤنڈر آف ریلیجن کا نہیں ہے. سو دے ڈونٹ ہیو اے رول ماڈل who is also the founder of the religion. باقیوں کے ساتھ یہ نہیں ہے. اور بعد میں جو انسٹیٹیوشن بنی آفٹر دا پروفٹ خلافت کی وہ 1924 تک چلتی رہی ان ون فارم اور اندر, آٹومن امپائر کی. تو ایک کنٹینیوٹی بھی ہے. یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہوئی. کرسچینٹی میں ایک دور آیا جب انہوں نے کروسیڈز کیے, وہ بالکل ہماری جیسے کرتے تھے, بٹ آفٹر اے وائل وہاں پہ سائنٹیفک سوچ آ گئی, فرینچ انلائٹنمنٹ کے فلاسفرز آ گئے. آپ یہاں اقبال کی بات کرتے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ اقبال کے وہ ہیں اسکالر. ہی آلسو سیز کہ جہاں ریولیشن ہوتی ہے وہاں ریزن اس کے تابع ہوتا ہے, جو غزالی نے کبھی کہا تھا. تو اب کریں گے کہ آپ یو ہیو ٹو سم ہاؤ کریٹ اے کنسٹیٹوینسی بیونڈ ریولیشن. اتا ترک نے تو کی اور خوب اسٹیٹ بنائی اس نے. اتا ترک نے جب اپنی اسٹیٹ بنائی تو صرف 2 چیزیں شریعہ پہ بیسڈ ہیں وہاں پہ, کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو حنفی سنی طریقے سے نماز مولوی پڑھاتا ہے. دوسری کہ جب وفات ہو جاتی ہے تو جو نماز جنازہ ہے وہ بھی سنی حنفی طریقے سے. وہاں پہ علوی بھی ایک ہیں جو اپنا پھر الگ کرتے ہیں. ایکسیپٹ فار دیز 2 تھنگس فرام دا شریعہ, عورتوں کے رائٹس انہوں نے ماڈرن بنا دیے, باقی ساری چیزیں انہوں نے کی. لیکن اب دیکھیں ایردوغان واپس آ کے ہی از گوئنگ بیک ٹو دیٹ. یہ باقی دنیا میں ایسے ہوتے کم ہی میں نے دیکھا ہے کہ آپ ایک تھریش ہولڈ کراس کر کے ماڈرنٹی میں آ بھی جائیں لیکن وہاں پہ پھر آپ جمپ پیچھے کی طرف لگائیں. تو اس کو سمجھنا بڑا لازمی ہے, اور اس کا رستہ بھی جو ہیں انٹلیکچوئلز جو ہیں وہی کبھی نہ کبھی نکالیں گے. میں نے ایک کوشش کی ہے, آپ کرتے رہتے ہیں, اور کئی ہیں جو اس طرح ہی سوچ رہے ہیں, لیکن میجورٹی جو ہے وہ اسی چیز کے اندر پھنسی ہوئی ہے. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ چلیے اسلامک اسٹیٹ
کا جو بھی کانسیپٹ ہے قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن بعد میں جو ڈیولپ ہوا اس میں علماء کا بہت بڑا کردار ہے. جی. کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں ایران ہے اور ادھر علماء نے ادھر ایک اس کا نظام قائم کیا ہے. جی جی بالکل. افغانستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں جی ادھر بھی مجاہدین جو علماء آپ ان میں سے کچھ جی. اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، لیکن وہ ایک مذہبی حکومت جی. ہے. تو اگر باقی اسلامی ممالک کے اوپر آپ ایک نظر ڈالیں تو ادھر علماء کا کیا رتبہ ہے اور ان کا کتنا اثر و رسوخ ہے، اور اس کو چھوڑ کر پھر پاکستان پہ لوٹیں کہ ادھر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ان کا اب کتنا کردار ہے؟ اچھا، ترکی کو میں بہتر جانتا ہوں. وہاں پہ مولوی کا کوئی رول نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کا ایک امپلائی ہے، اور اس کو خطبہ بھی جمعے کا اسٹیٹ کی طرف سے آتا ہے کہ یہ تم نے باتیں کرنی ہے، کوئی اور بات نہیں کرنی. سو دے ہیو ریڈیوسڈ ہم ٹو جسٹ اے کلرک آف دا اسٹیٹ. نو پالیٹکس آف دا ملا. ایران آپ نے بھی جانتے ہیں، وہاں پہ تو جو ان کا بورڈ ہے کہ مجلس جو ان کی پارلیمنٹ ہے، جتنے بھی قانون بنائے وہ اس ایک 6 اور 6 12 کے پاس جاتی ہے، اور جب تک ان کے یہ علماء شیعہ علماء اس کو اپروو نہ کریں کسی قانون کو، وہ قانون نہیں بن سکتا. تو ایران بھی اس میں آ جاتا ہے. اور یہ جو ہے افغانستان میں یہ ہوا. باقی میں ایجپٹ گیا ہوں، وہاں پہ مولوی زیادہ نماز ہی پڑھاتے ہیں، لیکن دیکھیں وہاں پہ بھی ایک ریڈیکلزم جب آئی تو انور السادات کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں پہ بڑا اسلامک ریوائول ہوا. تو یہ ایک مسلم بردرہڈ بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو ساری دنیا میں اس کا اثر ہے. اور ایک زمانے میں امریکنز ان کو یوز کرتے رہے ہیں عرب نیشنلسٹ کے خلاف، جمال عبد الناصر کے خلاف، عراقی باتھسٹ کے خلاف. وہ ایک اور زمانہ تھا. اور ایک آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو جہاد ہوا افغان کا، یہ امریکن اور سعودی فنڈنگ کے ذریعے پالیسی سے انہوں نے اسلام کو اس صورت میں لایا کہ وہ مولوی جو ہیں جس کو ہم جا کے جمعرات کو کھانا دیتے تھے، اب آپ ان سے آنکھ نہیں ملا سکتے اپنے علاقے میں، اتنی ان کے پاس پاور ہے. تو یہ دنیا میں امپیریلسٹ پالیسی کا بھی حصہ ہے. یہ مسلمانوں کی انٹرنل ایک ویکنس کہہ لیں یا ایک بلٹ ان وہ کہتے ہیں ڈائریکشن ہے جو بن جاتا ہے. سو اٹس اے لاٹ آف پرابلمس. لیکن آنے والے وقت میں اگر انہوں نے زندہ رہنا ہے تو اسلامک بھی کہیں مسلم بھی کہیں، انہیں دنیا کے ساتھ ہی چلنا ہوگا، ورنہ دے ول پیرش ان ون وے اور انادر. یہ پھر کالونائز ہو جائیں گے، بلکہ کالونائز نہیں ہے دیکھا جائے تو. آپ آزاد تو تب ہوتے ہیں نا جب اپنے عوام کے لیے آپ پالیسیز بناتے ہیں جس سے ان کی خدمت ہو. تو آپ ان کی آخرت کی اگر قانون بنانا شروع کر دیں تو پھر یہ رزلٹ ہوگا. کہا جاتا ہے کہ جب پرائم منسٹر تھے نواز شریف تو سنگاپور کے جو فاؤنڈر تھے، کیا نام تھا یار اس کا، وین ہی واز لیونگ، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہے پیغام پاکستانیوں کے لیے. انہوں نے کہا یار دیکھو میں کیا پیغام دوں جہاں لوگ اپنی اگلی زندگی کے متعلق زیادہ فکر کرتے ہیں بجائے اس دنیا کے. تو دیٹس دا پرابلم اینڈ دس از انفارچونیٹلی ویری ٹریجک. جی آپ کی بات میں بہت صداقت ہے. اگر آپ مصر جائیں تو مولوی کو انہوں نے بالکل جی جی نیچے کیا ہوا. جی جی. میں مراکش گیا تھا جی. تو ادھر دیکھا کہ ساری مساجد ایک جیسی ہیں اور بڑی بہت اچھی طرح سے بنائی گئی، بہت خوبصورت مساجد ہیں. ایک ہی خطبہ نشر ہوتا ہے، ایک ہی ہونا چاہیے پورے مراکش میں، موراکو میں. ادھر آپ کسی خالی زمین پر قبضہ کر کے مدرسہ مسجد نہیں بنا سکتے. تو اسٹیٹ ان کے اوپر پوری طرح سے قابض ہے. جی جی. ادھر تو آپ ادھر کوئی مسجد جو غیر قانونی ہے، جو بیچ رستے میں بنائی گئی ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کریں تو ہنگامہ ہو جاتا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. یہ فرق اس لیے ہے کہ ترک ہے، ایرانی ہے، عرب ہے. ہم تو آج تک ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ ہمارے آباء و اجداد یہاں کے تھے کہ سینٹرل ایشیا سے آئے تھے یا یہ عربیہ سے آئے تھے. تو جہاں پہ آئیڈینٹی کرائسس اتنا زیادہ ہو کہ آپ جس دھرتی میں رہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا رشتہ اتفاق ہے، آپ کی چوائس جو ہے وہ کہیں اور باہر ہے، تو
کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے. پاکستان واز کریٹڈ آؤٹ آف این آئیڈیالوجی وچ واز ناٹ جسٹ اے ہسٹوریکل, اٹ واز ان ہسٹوریکل. 1000 سال سے تو مل کے لوگ رہ رہے تھے, ہاں جی, اور آئندہ بھی رہ سکتے تھے. اور کانگریس کا اور ان کا کوئی پروگرام نہیں تھا ہندو اسٹیٹ بنانے کا. اینڈ 6 پروونس مسلمانوں کے تھے. آرمی کے اندر یہ 38% تھے, پولیس میں 40% تھے کچھ علاقوں میں. وین دا مسلم پرسنٹیج آف پاپولیشن واز اونلی 25%, دے ور اوور ریپرزینٹیڈ. تو آپ بھی جانتے ہیں اسٹیٹ آرگنز میں اگر اتنی زیادہ اوور ریپرزنٹیشن ہو ایک مائنورٹی کی, اور یہ کوئی ایسی مائنورٹی نہیں تھی, 6 پروونسز میں ان کی حکومت تھی. آپ وہ سارا کچھ چھوڑ کے الگ ملک بنانا چاہتے ہیں, مسلمانوں کے بھی ٹکڑے کر دیے, ہاں جی, اور یہاں پہ جو بنایا تو پھر شیعہ سنی جھگڑا بھی کیا. اور یہ بریلوی دیوبندی روز ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. کبھی کبھی آئی جسٹ چیک کہ کوئی فرق آیا ان کی سوچ میں, اور زیادہ انہوں نے کوئی اس قسم کی باتیں ڈھونڈ لی ہوتی ہیں. اب وہ محمد علی انجینئر کو بلیسفیمی لگا دی ہے, یا وہ اندر ہے وہ دوسروں کو لگاتا پھرتا تھا. سو دس از دا پرابلم آف اے اسٹیٹ فاؤنڈیڈ آن این آئیڈیالوجی وچ از ڈیلوژنل, آئی وڈ سے ڈیلوژنل. مگر وہ آئیڈیالوجی کہاں جاتی ہے جب آپ افغانیوں کو اسلام آباد سے اٹھا کر افغانستان پھینکتے ہیں, جہاں سے وہ بھاگ کر آئے تھے پاکستان, کیونکہ ہم نے وہاں طالبان کو بٹھایا. ایسے ہی ہے, کوئی مولوی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہا, نہیں نکالتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں. لیکن پھر پاکستان 2 نیشن تھیوری کی بنیاد پر بنا. اور اشتیاق صاحب, آپ کو یاد ہوگا جناح صاحب نے یہ کہا ادھر پشاور آ کر کہ سب سے پہلے تم مسلمان ہو, بعد میں تم پٹھان ہو. میں نے کوٹ کیا اپنی کتاب میں, میں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں جناح صاحب کی ہر اس تقریر کو. سو آئی کانٹ بی کاٹ آف گارڈ اینی ویئر. میرے لیے یہی تو ہے کہ میں نے آئی ہیو ایگزاسٹڈ دا ہول رینج آف واٹ جناح واز سیئنگ. ہاں جی, ٹھیک, اوکے. سو ناؤ لیٹس گو ٹو دی آڈینس. جی السلام علیکم اشتیاق صاحب, بہت خوشی ہوئی آپ کا سارا لیکچر سن کے. آپ یہ مجھے بتائیے کہ میں جیسے اپنے 60s میں دیکھتی ہوں جب صرف ایک چینل تھا پی ٹی وی, اور 70s میں دیکھتی ہوں تو ہمارے ڈرامے بہت اچھے تھے. لڑکیاں سلیو لیس پہنتی تھیں, مطلب فریڈم آف ایکسپریشن تھا, اتنی زیادہ گھٹن نہیں تھی مال میں. مطلب اب ہم ایوارڈس کے لیے ہمیں امریکہ لڑکیوں کو سلیو لیس پہنانے کے لیے جانا پڑتا ہے. پہلے پی ٹی وی کے ڈراموں میں خود پہنا جاتا تھا. اب یہ مجھے بتائیے کہ کہاں غلطی ہم سے ہوئی ہے کہ اس وقت بھی ہم اسلامک اسٹیٹ تھے اور اب بھی 2025 میں بھی اسلامک اسٹیٹ ہے. ہم سے کہاں غلطی ہوئی, کہاں ہم سے بھول ہوئی جو ہم اس راستے پہ چل پڑے؟ اچھا, یہ اس پہ میری کتاب ہے پاکستان دا گیرزن اسٹیٹ, وہ آپ پڑھ لیں. اس میں نے یہ سب غلطیوں کو نوٹ کیا ہے کہاں سے ہوئی. دیکھیں, پاکستان جب بنا تو مسلم لیگ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی, ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا. یہ صرف ایک 1 پوائنٹ پہ آئے تھے کہ کانگریس کی حکومت کو ہم نے پورے ہندوستان میں حکومت نہیں کرنے دینی. اور جب پاکستان بن گیا تو پنجاب کے اندر ممڈوٹ ورسز دولتانہ کے جھگڑے شروع ہو گئے. نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں پیر مانکی شریف ورسز قیوم خان. سندھ کے اندر ہدایت اللہ حسین ورسز جی ایم سید. تو جو ایک پولیٹیکل پارٹی آپ کو لیڈ نہیں کر سکتی, آپ ایک ویژن نہیں دے سکتے, تو اس دوران میں پاکستان کے حالات خاصے خراب بھی ہو گئے تھے. سول وار کیا تھا, تو پھر آپ کی فوج آ گئی. اور انٹرسٹنگلی انف اس فوج نے اچھے قانون بھی دیے اور برے قانون بھی دیے. مسلم فیملی لا وہ لے کے آئے جو آج تک ضیاء الحق کی فنڈامنٹلزم کے باوجود اس نے بھی نہیں بدلے, which have somehow improved the conditions of women اور married women. ہاں جی, ایج کا اس نے لمٹ بھی انٹروڈیوس کر دیا تھا. یتیم سنی لاء میں اور شیعہ لاء دونوں میں ایک اگر دادا ہے اور اس کے 3-4 بچے ہیں, ان میں سے ایک بیٹا سمجھے فوت ہو جاتا ہے اور اس کی آگے اولاد ہے, تو ان 2 فقہ جو ہیں ان کے مطابق وہ پراپرٹی صرف سروائیونگ سبلنگس میں جائے گی, یتیموں کو نہیں ملے گی. اس کو بھی انہوں نے چینج کیا. ہاں جی, پھر ایک اور لا انہوں نے کیا کہ لڑکیوں کو یا عورتوں کو
शरिया के मुताबिक हाफ शेयर भी मिलेगा प्रॉपर्टी में। इसी तरह बाद में फिर ज़ियाउल हक आए एंड ही वेंट इन द अदर डायरेक्शन। तो इस स्टेट के अंदर सिविलियन सुप्रेमेसी कभी इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। पहली गवर्नमेंट भी जो आई लियाकत अली ख़ान के, उसने कोई इलेक्शन की तरफ कोई काम नहीं किया, इलेक्शन करवाए ही नहीं। तो जब आप इलेक्शन नहीं करवाते तो उसके असैसिनेशन के बाद ये ब्यूरोक्रेसी करती रही मलिक ग़ुलाम मोहम्मद, और इन्होंने क्या नहीं किया, सुबह शाम हुकूमत किसी की होती थी। तो पाकिस्तान बना तो इन्होंने लिया, एज परवेज हुदबाई वाज सेइंग कि इनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन थी। द आंसर इज़ नो, नहीं थी, क्योंकि इन्होंने हर किस्म के मुसलमान को तो साथ लिया था, और मुसलमानों के अपने अपने तरीके हैं देखने के कि पाकिस्तान किस लिए बना है। मसलन पंजाब में जो इलेक्शन कैंपेन हुआ उसके अंदर पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर इन्होंने मौलवियों से फतवे ले लिए कि जो मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा उसका निकाह टूट जाएगा। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं उसका क्या असर होता है सोसाइटी में, और अगर वो मर जाएगा तो उसका हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। पर इस किस्म के इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए। पीर मानकी शरीफ ने वहाँ पे असफ़ा एक जिहाद के नाम पे शुरू कर दिया कि हम इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं, उनको भी साथ ले लिया। और जो पढ़े लिखे मुसलमान थे, जैसे खुद जिन्ना हिमसेल्फ वाज कल्चरली अ वेरी मॉडर्न मैन, उनको कहा no, we'll have a democracy which will be based on Islamic principles. Now that's a very vague statement. Once he is gone, everybody has something up his sleeve bequeathed by Jinnah. अब ये इस तरह का प्रॉब्लम है। आपकी बात दुरुस्त है। एक और सवाल। हाँ जी, उस ज़माने में लड़कियाँ ये, अब जितना ये आगे बढ़ते गए हैं ये ज़्यादा इस्लामाइज करते रहे हैं। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ज़ाहिर रहमान है, कई जाज़म यूनिवर्सिटी से लॉ स्टूडेंट हो। सर ये जो सर आपने पहले स्टार्ट में ही कह दिया कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है, तो स्टेट कौन सा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट करे। इसके बारे में एक पॉलिटिकल फिगर है मौलाना फजल रहमान, उससे एक कॉन्फ्रेंस के मौके पे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि सर इतने मसाले के कौन सी वो जो है उसकी बात को हम लेके ना हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन का एक वो अडॉप्ट करें। तो उसने बताया कि इसके लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। एग्जैक्टली। तो वहाँ से चीज़ें वो वहाँ पर सारे मसाले की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ से चीज़ें ना अप्रूव करके कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रिया बना दे। तो सर आज तक पाकिस्तान में ऐसा क्यों मुमकिन नहीं हो सका, हालांकि ये तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बना है। देखिए जो वो है इस्लामिक आइडियोलॉजी की काउंसिल की बात कर रहे हैं आप, जितनी यहाँ पे प्रोग्रेसिव किस्म के कानून बनने की कोशिश हुई है तो शरिया कोर्ट ने उसे ओवर रूल कर दिया है। तो इस्लामिक आइडियोलॉजी ने, मतलब ये जो एक मौलवी जिसने अब 92 इयर्स की एज में शायद नया निकाह किया है, हाँ जी जब वो मेंबर था तो उसने तब बात हो रही थी कि लड़कियों की एज लिमिट को, तो उसने कहा इस्लाम के ये ख़िलाफ़ है। तो आप इनसे अगर आप इस्लामिक आइडियोलॉजी वालों के पास भी फजलुर रहमान को भागना पड़ा ना पाकिस्तान से, ये वही है ना फजलुर रहमान, कि ये जो मौलवी फजलुर रहमान, हाँ तो मौलवी साहब ने कई बयान ने जो मर्जी कह, हाँ। सर ये जो करारदाद मकसद है जी, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो पाकिस्तान बनाने वाले लोग थे उनका शुरू में ही ये इरादा था कि हमने मौलवियों के हाथ में नहीं जाने देना। इस वजह से इन्होंने करारदाद मकासद बीच में रख के और वो उनको एक तरह से मुतमईन कर दिया जी। तो कहते हैं कि अगर करारदाद मकासद ना होती तो 4-5 साल में ये जमात इस्लामी और ये लोग मिल के कुछ ना कुछ यहाँ इस्लामी स्टेट बना देते। उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए जी इन्होंने एक्चुअली करारदाद मकासद शामिल किए। जी तो इसके बारे में आपका क्या है? हाँ, ये बात शायद दुरुस्त भी है, लेकिन ये एक अल्टीमेट आयरनी भी है, क्योंकि जो है ना सॉवरेंटी, बाय द वे द वर्ड इज सॉवरेंटी नॉट सॉवरेनिटी, जो हम सब कहते हैं, तो ये आप मेरे से सीख लें। Sovereignty over the entire universe belongs to God Almighty, which He has delegated to the state of Pakistan to be exercised as a trust by the elected representatives of the people. अब sovereignty का मसला तो ये है कि sovereignty medieval period पोप क्लेम करता था डिविनिटी के एतबार से। फिर जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आई, मैकेवली की सोच आई, तो दे सेड उसको भूलो, यहाँ के लोगों के हवाले से सॉवरन कौन होगा, उनके राइट्स क्या होंगे। इन्होंने उस मेडिवल आइडिया को दोबारा रिवाइव कर दिया यहाँ पे। और फिर मौलवियों का क्लेम था कि जी
ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड, अब इससे हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। और मसला पाकिस्तानियों का क्या है या मुसलमानों का, ये कहते हैं शरिया जो है ना वो सुप्रीम है, यानी मुसलमानों में अक्सर कहा जाता है थियोक्रेसी नहीं है, प्रीस्ट की हुकूमत नहीं होती, विच इज़ राइट इन अ वे। लेकिन यहाँ पे सुप्रेमेसी शरिया की मुसलमानों में हर जगह पे बयान की जाती है, अमल करें या ना करें। लाए शायद उसी नीयत से थे, लेकिन अमलन जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स कमेटी रिपोर्ट आई उसमें ये बोर्ड जो ईरान में है वो आ गया था। फिर 54 वाली में ज़रा उसे डाइल्यूट किया गया, 56 वाली में उसको निकाल दिया गया, और अयूब खान ने तो इन चीज़ों को बिल्कुल कम कर दिया। भुट्टो साहब के दौर में जब वो इस्लामिक सोशलिज्म लेके आए तो मौलवियों ने फिर मिल के जो उसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई है, ही वेंट ऑन बैक फुट, और फिर उन्होंने जो कानून बनाए ये अपने आप को सेव करने के लिए। पाकिस्तान में ये भी तो है ना, व्हेन इन ट्रबल इन्वोक इस्लाम, ताकि दूसरा चुप हो जाए। तो शायद इसी नीयत से बनाया होगा, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम है कि सॉवरेंटी कैन नॉट बी शेयर्ड। यों बोदान जो फाउंडर है सॉवरेंटी थियरी का, वो कहता है टू डिवाइड सॉवरेंटी इज टू डिस्ट्रॉय इट। सो यू कांट से गॉड इज सॉवरन एंड से दैट इट विल बी एक्सरसाइज्ड एज अ सेक्रेड ट्रस्ट। तो सेक्रेड ट्रस्ट जो है वो सेकेंडरी हो जाता है। तो जो भी इन्होंने कोशिश की वो नाकाम हो गई। तो आप विलायत फ़क़ीह और खिलाफत अर्ज़ इसको किस तनाजुर में देखेंगे? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो हिस्सा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ईरान का है। जी जी। तो इज़ दैट थियोक्रेसी? देखें, शियाओं में थियोक्रेसी फिर भी है, क्योंकि जो उनका मॉडल है उसमें आयतुल्ला की जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम तकरीबन मानी जाती है। वैसे तो 2-3 आयतुल्ला होते हैं, बट एक हायरार्की है उनमें। सुन्नियों में कभी ऐसी कोई हायरार्की मौलवियों की बन नहीं सकी, लिहाजा कोई भी इस्लाम का स्कॉलर बन जाए, वो मौदूदी हो, तो ही कैन क्लेम टू नो मोर अबाउट इस्लाम देन वो जितने बाकी हैं। तो इसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम है कि वलायत फ़क़ीह तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मौलवियों को अगर हक़ दिया जाए तो वलायत फ़क़ीह वो यहाँ पे लाना चाहते हैं। क्योंकि हुआ क्या, खुमैनी ने भी तो एक ट्रिक खेली ना। शिया थियरी के मुताबिक एक अनटिल द इमाम रिटर्न्स ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेजिटिमेट, लेकिन जब उन्होंने हुकूमत बना ली तो उन्होंने क्लेम किया कि जब तक इमाम नहीं आते तो वी एज द कस्टोडियंस ऑफ द मैसेज ऑफ द इमाम्स रिप्रेजेंट हिज विल। तो इस तरह उन्होंने उस इंस्टीट्यूशन को कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पे कोशिश तो मौलवियों की यही है कि सिर्फ उनको हक़ दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान आफ्टर ऑल वेस्टर्न एक एक्सपोजर तो था ना यहाँ, डेमोक्रेसी का, इलेक्शन का, द रूल ऑफ लॉ का, कोर्ट्स का, वकीलों का। तो ये टेंशन हमेशा रहती है कि ये इस्लामिक भी होना चाहते हैं, ये डेमोक्रेटिक भी होना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में ओवर टाइम द डेमोक्रेटिक एलिमेंट हैज़ बीन डाइल्यूटेड एंड द इस्लामिक इन्वर्टेड कॉमर्स एलिमेंट्स हैव इंक्रीज्ड ओवर टाइम। ये ट्रेजेडी है। जी शुक्रिया सर। आप दोनों से सर एक सवाल है। परवेज़ हुद भाई साहब ने जो स्टार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रियासत मदीना पे जोर दिया जितना, तो आप पहलू तही करते रहे। मैं ये जानना चाहता हूँ परवेज़ हुद भाई साहब से कि कौन सी चीज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, ऊपर से आया या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें बताई उस मदीना की रियासत में, लेकिन आपको कौन सी चीज़ ऐसी बड़ी आज के दौर में, कौन सा पहलू ज़िंदगी का उस वक्त की ज़िंदगी में मिसिंग नज़र आता है? ये मेरा आपसे सवाल है सर। और एक और इनसे इश्तियाक साहब से, आपने रिग्रेसिव का वर्ड बहुत यूज़ किया, रिग्रेशन और इतनी सदियाँ पीछे। जी जी। आज हम 21st सेंचुरी में यूरोप को देखते हैं कि 27-29 मुल्क इकट्ठे होकर अपने फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ें उन्होंने कामन कर ली हैं। USA को देखते हैं, USSR हमारे सामने, रशियन फेडरेशन। ये मॉडर्न जो उम्मत का कंसेप्ट है, ये रिग्रेसिव कंसेप्ट है कि आने वाले दौर का कंसेप्ट है? शुक्रिया जी। तो हम 1400 साल पीछे चलते हैं। मक्का और मदीना की आबादी अगर आप मिला लें, टोटल कोई 50-60 हज़ार की होगी, यानी कि जितनी G11 की आबादी है उससे भी कम। उधर कुछ ज़ाब्ते ज़रूर थे कि आप ये कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते, वो तो हर ग्रुप, हर कम्युनिटी के अंदर कुछ रूल्स तय होते हैं, लेकिन वो कोई ऐसे आफाकी रूल्स नहीं हैं जो
کہیں اور کسی اور سچویشن پر لاگو کیے جا سکیں. اگر میثاق مدینہ ایک کانسٹیٹیوشن تھا تو پھر اس میں گورننس کے خد و خال تو بیان کیے جانے چاہیے تھے کہ آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہے, اس کی شرح یہ ہے, تعلیم کا یہ بندوبست ہے, کوئی اگر قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کی یہ سزائیں ہیں, اور ان کے لیے ایک پولیس یا اس جیسی کوئی چیز ہونی چاہیے, جیل ہونے چاہیے. ان چیزوں کا کہیں بھی ان چیزوں کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے. لہٰذا میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ ایک آئین تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جواب ہے. ریگریسو میں نے بھائی صاحب اس لیے کہا ہے کہ دنیا میں کمپیریٹیو انالیسس کی بنیاد پہ ہی آپ کنکلوژن نکال سکتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں میں ایسے ہوئے. ایک زمانے میں کیتھولک چرچ کی جو انکویزیشن تھی وہ پکڑ کے سائنسدانوں کو, انٹلیکچوئلس کو بڑی گھنونی سزائیں دیتی تھی. تو دے ہیو ٹرانسینڈیڈ دیٹ. میں نے ہندوؤں کا اگزامپل دیا کہ ان کی کاسٹ سسٹم اتنی ریپریسو تھی, اگر وہی کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن جاتا تو دلت جو ہے اس کو تو کوئی حق ہی نہیں ہونا چاہیے. دے فاؤنڈ اے وے آؤٹ. مسلمان ہونا ایک حقیقت ہے. آپ زیادہ ڈیووٹی ہو سکتے ہیں, باقی کم, کچھ میرے جیسے بھی ہیں, ہاں جی. تو اس حقیقت کو مان لینا از ون تھنگ, لیکن جس طرح دنیا نے ترقی کی ہے وہی اسٹینڈرڈز ہیں نا آپ کے لیے بھی, کہ آپ مائنورٹیز کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں, آپ عورتوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں. تو وہاں پہ دنیا نے جو پرانے طریقے تھے ان کو پیچھے رکھ کے تو ماڈرن اصول بنائے ہیں. اب آپ اگزامپل دے رہے ہیں یورپ میں جو ہو رہا ہے, اور دیکھیں وہاں پہ بھی یورپ کے اندر, میں تو 52 ایئرز آئی ہیو لیوڈ دیئر. جب ہم گئے تھے سویڈن میں تو آئی ہیو نیور میٹ اے مور سمپلر کائنڈر پیپل دین سویڈس. لیکن بعد میں جب یہ ایرانی انقلاب آ گیا اور پھر سعودیوں کا جھگڑا ہوا, انہوں نے ہر جگہ فنڈامنٹلسٹ اپنی مسجدیں بنائیں, اور پیغام یہی تھا کہ آپ نے انٹیگریٹ نہیں ہونا لوکل سوسائٹیز میں. تو بعد میں ان کی جو حرکتیں تھیں اس کو دیکھیں, ہر سوسائٹی میں رائٹ ونگ ہمیشہ ہوتا ہے جس کو وہ دے ڈونٹ وانٹ کلرڈ پیپل ٹو کم امنگ بلانڈس, لیکن قانون اس کے خلاف تھا, سوسائٹی کے رولز اس کے خلاف تھے. لیکن جیسے جیسے ان کو پروف ملتا گیا کہ یہ جو آئے ہیں وہ ہمارے لبرل رولز کو روزانہ وائلیٹ کرتے ہیں. لڑکیوں کو بی ہیڈ کیا گیا سویڈن کے اندر, ہاں جی, اور باقی بھی پتہ لگا کہ وہ فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن بھی کرواتا تھا ایک سیکشن مسلمانوں کا, صومالینز اور یہ اور وہ. سو دے ہیڈ ٹو کم اپ وتھ ریئیکشن. اور اسی سویڈن کے اندر اب جو پارٹی جو بلاک ہے انہوں نے اوپنلی کہا ہے کہ وی آر اینٹی امیگریشن, وچ ایکچولی مینس وی آر اینٹی مسلم. اور ان کی وائس پرائم منسٹر جو ہے اس نے کہا ہے کہ اسلام ڈز ناٹ فٹ ان آور سوسائٹی. دے بی ہیڈ ویمن, دے کیری آؤٹ ان لافل چائلڈ میرج, یہ ساری اس نے باتیں گنائی ہیں. سو جو نہیں ہم کو پسند کرتے وہ اپنے ملک میں چلے جائیں. ہم نے ان کو دعوت دے کے تو تھوڑی بلایا تھا. جب یہ آئے ان کو وہی حق دیا گیا جو عام بندوں کو. 3 سال کے بعد ہمیں پاسپورٹ مل گیا. 4 جنریشن سعودی عربیہ میں ہمارے ورکرز کی پیدا ہوئی ہیں تو انہیں سٹیزن شپ تو ملتا نہیں. تو اب اسی کو میں ریگریسو سمجھتا ہوں. سوسائٹی وہی آگے بڑھتی ہے جس کے اندر انسانیت بھی ساتھ ساتھ بڑھے. تو آپ اگر ایک سیلف رائچس ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیں کہ جو ہم کرتے ہیں وہ چاہے غلط ہے صحیح ہے وہی صحیح ہے, تو اس کا حال یہ ہے کہ یہاں پہ ریپریشن بہت ہے, نہ صرف یہاں باقی بھی جگہ پہ. چلیے ان کو دیں پہلے, اس کے بعد پھر ادھر آنا. السلام علیکم سر. السلام. سر سید کاشف علی سی ایس اسپائرنٹ اور این ڈی یو سے میں نے آئی آر کیا ہے. سر وہ ہمارے پروفیسر صاحب سے وہ کہتے تھے کہ اسلام از دا ریلیجن آف ریزننگ اینڈ دا کرسچینٹی از دا ریلیجن آف لو. اور جو سر آپ رائٹس کی بات کر رہے ہیں, بھائی بھی کر رہے ہیں, تو وہ فرینچ ماڈل ہے نا سر کہ ایکول سٹیزن ود ایکول رائٹس. دیٹس کریکٹ. تو سر سوال میرا یہ ہے کہ جب اگر دیکھتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن نہیں تھا, کوئی فریم ورک نہیں تھا, تو آپ نے اپنی بک کے اندر بھی آئی تھنک 4 فریمز کی بات کی ہے اور کوئی 8-9 پوزیشنز کی بات کی ہے. آپ نے سیکولر اسٹیٹ ہونی چاہیے, مسلم ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہونی چاہیے,
اس کو دیکھتے ہوئے سر مجھے یہ سمجھ آئی اٹ مینس کہ دیر از نو آئیڈیا آف پاکستان اکارڈنگ ٹو جناح بنتا ہے, تو دے مینس کہ جناح وانٹس اونلی پارٹیشن. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو. I'm so glad you put your words which took me 808 pages to demonstrate. اس میں میں نے یہی کہا ہے کہ there is no vision that Jinnah had. Rather, he had as many visions as the Muslims he wanted to convince to vote for him. تو اس میں ہر قسم کے لوگ تھے. جب یہ پاکستان کا ہوا تو سید علی ظہیر جو تھے شیعہ کانفرنس کے ہیڈ, انہوں نے جناح صاحب کو لکھا کہ یہ جو آپ کی اسٹیٹ بنے گی یہ تو سنی ہوگی, تو شیعوں کا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نو اٹ ول ناٹ بی اے سیکٹیرین. ہاں جی, لیکن ان میں بھی یہ ڈر تھا, ایکچولی ایم ڈی او میں بھی یہ ڈر تھا کہ اگر پاکستان بنتا ہے سنی میجورٹی ہے تو ہمارا کیا ہوگا. لیکن پھر جب سر ظفر اللہ نے انہیں کنونس کیا کہ سپورٹ یہ وہ, تو ہر مائنورٹی کے یہ ڈر تھا کہ یہ ایسا بنے گا. تو دیٹس اٹ. آپ کے سوال کیا تھا آپ کا؟ پارٹیشن. دیر از نو. اچھا ایک اور بتا دوں, وین آئی واز ورکنگ آن دس جناح بک فار 3 years آئی پرسوڈ دس ویژن کہ ویژن جناح کا کیا ہے, اینڈ آئی کونٹ فائنڈ اینی ون ویژن کوہیرنٹ کوہیسو. اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ ایکچولی جناح's مین کنسرن واز ٹو فائنڈ آل آرگیومنٹس ایز اے لائر ٹو جسٹیفائی دا پارٹیشن. اور اس میں ایک تو کانگریس کو کارنر کرنا تھا, ایک انگریزوں کو کنونس کرنا تھا, اور مسلمانوں کے ڈفرینٹ گروپس کو ساتھ لانا تھا. تو اس قسم کی ان کی میں نے بتایا. جب وہ گیا ڈاکٹر یعقوب بنگش, تو انہوں نے کہا ویل بوائز آئی گیو ڈفرینٹ پرومسز ٹو ڈفرینٹ گروپس آف مسلمس. It will take some time before this is sorted out, and I leave it to the Pakistan Constituent Assembly. کوئی ان کا ویژن نہیں تھا. انہوں نے بس ایک نیگیٹو بنیاد پہ کہ ہندو اور مسلمانوں میں کچھ کامن نہیں ہے لہٰذا ملک کو توڑ دو. بلکہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ پاکستان کا ویژن کیا ہے تو وہ کہتے تھے خاموش ہو جاؤ. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہ 1940 جاتے رہے, لیکن 45-46 میں اسٹوڈنٹس نے ان سے یہ سوال کیا کہ جناح صاحب آپ یہ نیا ملک بنانے جا رہے ہیں تو بتائیے کہ کیا یہ کیپٹلسٹ ملک ہوگا, یہ سوشلسٹ ہوگا, یہ اسلامی ہوگا, اس کا کچھ تو بتائیں ہمیں کہ یہ ہوگا کیا. ان کا جواب تھا خاموش. جو یہ سوال کرتا وہ پاکستان کا دشمن ہے. تو اس کے پیچھے ایک منطق بھی تھی, جیسا کہ آپ یہ بتا رہے تھے کہ اگر وہ کہتے کہ یہ ہوگا, اگر اسلامک اسٹیٹ ہوگا تو پھر سوال اٹھے گا کہ کیا یہ سنی ریاست ہوگی, شیعہ ریاست ہوگی, یہ دیوبندی ہوگی, بریلوی ہوگی, کیا ہوگی. تو وہ پھر مسئلے در مسئلے پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا بھائی چپ ہو جاؤ, پاکستان جب بنے گا تو اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے. اسی وجہ سے انہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی, کوئی ان کا ڈاکیومنٹ, کوئی تحریری چیز نہیں ہے. کبھی یہ کہتے تھے کبھی وہ کہتے تھے. اب یہ بات سن کر بہت لوگ ناراض ہو جاتے. وہ کہتے جی جناح کا ویژن وہ کھو دیا ہم نے. کہا کاش کہ وہ کچھ اور سال رہتے تو پھر پاکستان پٹری پر آ جاتا. بھائی جب ویژن تھا ہی نہیں اور ایک ہی ویژن تھا کہ بس ہندو کے ساتھ نہیں رہنا, تو پھر تو یہی ہونا. پنجابی میں کہتے ہیں پیر سب نو پتر دیندا ہے. وہ جڑا چلا جائے اس نو کہتا ایسا ہی ہوئے گا. ایسے چلیے آئے گی. جی السلام علیکم سر. میرا سوال 2 سوال ہیں میرے, آپ دونوں سے سوال ہیں. پہلا سوال ڈاکٹر اشتیاق صاحب سے ہے کہ یہ چیز تو کلیئر ہے, مطلب جو بھی تھوڑا بہت مطالعہ کرتا ہے کہ جناح پارٹیشن چاہتے تھے, لیکن اس کی موٹیو کیا تھا پیچھے؟ جیسے آپ بات کرتے رہے کہ بفر اسٹیٹ تھا یا بہت سی چیزیں تھیں, تو جناح کی موٹیویشن کیا تھی پیچھے؟ دوسرا سوال ڈاکٹر پرویز ہدبوئی صاحب سے ہے کہ آپ نے کہا کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہیں کلیئر ملتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ بنائی جائے, لیکن اسلامسٹ جو ہیں وہ تو یہی کلیم کرتے ہیں کہ جو اصحاب ہیں ان کے اقوال اور ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے ہم یہی شو ہوتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ ضروری ہے اگر آپ نے اسلامک ایکٹیویٹیز کو پورا کرنا ہے. تو یہ 2 سوال ہیں میرے. آپ کا سوال پہلا تھا کہ جناح کیا ہے موٹیویشن. یہ بہت بڑا سوال ہے اور مجھے بہت ٹائم لگا اس کو بتانے میں, تو میرے پہ کرم کریں, میری کتاب پڑھ لیں. ہاں یہاں پہ اس کا میں جواب جو بھی دوں گا وہ سپرفیشل ہوگا. 2-3 چیزیں جو تھیں وہ ایک پرسنل کیمسٹری ود گاندھی نہیں تھی بنتی, اور جناح واز ناٹ ان فیور آف کلیکٹیو لیڈرشپ. ہی وانٹیڈ ٹو بی دا لیڈر الون, باقی اسے فالو کریں.
जब गांधी केम और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एलीट पार्टी से 4 आना सालाना सब्सक्रिप्शन बना दी कि कोई भी मेंबर हो सकता है. सो जिना फेल्ट कि वो ही डिडंट बिलोंग टू अ मैस पार्टी. और फिर उन्होंने फील किया कि अगर गांधी वुड बी द लीडर देन आई वोंट बी. तो फिर मुसलमानों की लीडरशिप के लिए वो बहुत कोशिश करते रहे. पहले सर मोहम्मद शफ़ी की डेथ हुई 1932 की, ही वाज अ कंटेंडर. फिर सर फजले हुसैन की 1936 में. इसी तरह जो मेन थे ना उस ज़माने में मुसलमानों के लीडर, वो तकरीबन नेचुरल वजह से दे वर्ंट एनी मोर. आगा खान हैड लेफ्ट 34 में. तो जिन्ना देन कैप्चर्ड द लीडरशिप. और फिर जब पाकिस्तान बन रहा था तो ही वॉज अ वेरी अनफॉरगिविंग मैन. तो उन्होंने बार बार 1945 में कहा कि ये वही गांधी है जो मुझे ये कहा करता था, यूं कहा करता था. तो ही कुड नॉट ओवरकम कि गांधी स्टोल द लीडरशिप फ्रॉम हिम. ही वॉज द सोल लीडर ऑफ इंडिया. ये एक पर्सनल था. बाकी बातें ये हैं कि अंग्रेज़ों का भी एक इंटरेस्ट था कि आखिर में हमने क्या करना है. जो जिन्ना साहब ऑफ़र कर रहे थे वो कांग्रेस नहीं थी कर रही. मसलन 12 मई 1947 को एक मेमोरेंडम है जो 3 हेड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, एयर फोर्स, आर्मी, उनके जो हीरो थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, फील्ड मार्शल मंटगोमरी, लॉर्ड, इसमें इन्होंने वो मेमोरेंडम तैयार किया. और वो यूँ शुरू होता है, मिस्टर जिन्ना हैज़ शोड एन इंटरेस्ट in joining the Commonwealth, whereas Hindustan may decide to remain independent and sovereign. So if now partition takes place, we should demand from Pakistan access to Karachi port facilities, to Pakistan airfields and Muslim manpower. Manpower तो आर्मी हो जाती है ना. So अंग्रेज़ों ने, इसे मैं कहता हूँ twilight decision. They were not in favor of partition until the very end. Jinnah was a better bet for them than a Congress led by Nehru, जो बाद में नॉन अलाइन मूवमेंट उन्होंने बनाई ना, और कोशिश की कि अब बीजेपी के अंदर भी जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस तरह किसी की ताबे नहीं होती. जैसे हम जैसे चाहें उसी के हम अपनी सर्विसेज फॉरेन पावर्स को जब चाहें ऑफर कर देते हैं. तो ये फ़र्क है. आप जी, आपका ये नुक्ता था कि कुरान में इशारे हैं कि मुसलमानों को अपनी ज़िंदगियां यूं गुजारनी चाहिए, लेकिन आप उससे एक मतलब निकाल सकते हैं अगर आप एक आलिम हैं. दूसरा आलिम उसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ तौजी निकालेगा, उसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल मुख्तलिफ करेगा. लोग ये भी कहते हैं कि सारी साइंस कुरान के अंदर है, इशारे हैं साइंस की तरफ. तो मुझे आप कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं जो कुरान के ऊपर बेस्ड है, तो फिर मैं मानूंगा. अब जो हमारी सोसाइटीज़ हैं वो इस कदर कॉम्प्लेक्स हो गई हैं कि इशारों से काम नहीं चल सकता. जब तक ठोस उसूल आपके सामने न रखे जाएं तो उस वक्त तक ये काफ़ी नहीं होता. लिहाजा मैं इस बात पे मुसिर हूँ कि इस्लामिक रियासत का तसव्वुर आपको कुरान में नहीं मिलेगा. आपको बाद के जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, ये उनकी इजाद की हुई बातें हैं, जैसा कि अल-मावर्दी है, जैसा कि अल-गज़ाली है, वगैरह वगैरह. और फिर आखिर में अल्लामा इक़बाल को भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं. बट दोज आर जस्ट insufficient, not even outlines of what a modern real state ought to be. My question is there such thing as Islamic economics? Because there's a lot of literature being published from Malaysia, Pakistan, Iran, even up to Egypt. And so one, I wanted to know whether there is such thing as Islamic economics. And two, the quote-unquote Islamic economist, when they try to build that ideal model state of an economic system, when they confront the model of building that economic system, don't you think eventually they will be confronting the basic elementary position of an economic model, and that is the definition of value? So is Islamic economics going to be, value be defined by a labor theory of value or a utility theory of value? Would this be a predicament? Well, first of all, I'm not an economist, so I don't think I'm competent to give you such a
definitive, confident response. But all I can tell you is this, that whatever they call an Islamic economy is a farce. I think Parvez was telling us کہ پہلے وہ انٹرسٹ ہمیں ملتا تھا, اب اسے یہ پروفٹ کہتے ہیں. پروفٹ اتنا ہی ہوتا ہے جیسے اٹس دا سیم وچ وی یوز ٹو ریسیو ایز انٹرسٹ. سو دس از آل کاسمیٹک اینڈ آف کورس دیر آر سیریس ورکس آن اٹ. ایک شیعہ عالم تھے عراق کے, آئی تھنک مصدق الصدر, ان کی 3 کتابیں ہیں میرے پاس, ویئر ہی ورکس آؤٹ اے ماڈل. اسی قسم کے مودودی ہیز آلسو ورکڈ اے لٹل آن اکنامکس. فار ایگزامپل ہی سیز the only real tax is zakat. So no more tax than what is zakat. But modern progressive states have increased tax to much greater. So they do have some ways of dealing with modern economy, but all of them end up with what I think are regressive models. They are not models for a modern, progressive, developing society. They will hold society back by one means or another. دیکھیے سود تو حرام ہے, بٹ واٹ اباؤٹ دا اسٹاک مارکیٹ؟ اسٹاک مارکیٹ میں تو سٹا چلتا ہے, اس کو چھوڑیے. کرپٹو کرنسی, ہاؤ ول اسلام ڈیل وتھ کرپٹو کرنسی؟ اب ہر بینک نے ایک مولوی رکھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ اسلامک بینکنگ پیکیج شریعت کے مطابق ہے, تو پھر چیک لگ جاتا ہے اس پہ اور وہ اوپر اشتہار لگا سکتے ہیں کہ دس از اسلامک بینکنگ. اب اسلامک کرپٹو کرنسی بھی کوئی آئے گی؟ I mean, one can go to nonsensical limits. But why Islamic not? economics does not exist. It simply does not exist. Exactly. Just like Islamic science does not exist. Does not exist. Yeah. ہاں ایسے ہی ہے. ہاں جی. آواز سر آ رہی ہے ٹھیک اس میں؟ جی اچھا سر, یہ مسلم لیگ کے جو پہلے صدر تھے سر آغا خان سوئم جی, اور پاکستان کا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا, علامہ اقبال, اور جو پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان, اور جو پہلے گورنر جنرل تھے محمد علی جناح, چاروں شراب پیتے تھے. چاروں نے مسلمان بیویاں ہوتے ہوئے غیر مسلموں سے عشق لڑایا. یعنی سر آغا خان یوان لیبروس, علامہ اقبال ایما ویگناسٹ, لیاقت علی خان شیلا آئرین پنت, اور جناح رتن بائی. چاروں نے کبھی حج نہیں کیا, چاروں نے کبھی نماز نہیں پڑھی, کبھی کبھار پڑھ لی ہوگی کسی موقع پہ, خاص موقع پہ. اور یہ لوگ جو اپنی ذاتی زندگی میں پکے انگریز تھے, یہ اسلامک اسٹیٹ کیوں بنانا چاہیں گے؟ ہاں جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے ہندوستان کی تقسیم کروانی ہے تو کیا آرگومنٹ ہے جو سب سے زیادہ ایفیکٹو ہو؟ وہ تو یہی ہے نا کہ ہندو اور مسلمان دو نہ صرف مختلف قومیں ہیں بلکہ یہ انٹیگنسٹک قومیں ہیں. اور جناح صاحب کی 22 مارچ 1940 کی ایک طویل تقریر ہے جس میں ایک کے بعد ایک وہ آرگومنٹس دیتے ہیں وائی ہندوز اینڈ مسلمس کی ناٹ لیو ان دا سیم اسٹیٹ. سو مسلمز نیڈ اے اسٹیٹ آف دیئر اون. اور مسلمانوں کو ساتھ بلانے کے لیے انہوں نے اسلام کی بات کی کہ مولویوں کے بغیر الیکشن کمپین نہیں تھی ہوتی. فرنٹیئر کے اندر تو خدائی خدمت گار تھے, سندھ کے اندر وہ تھے اپنا اللہ بخش سمرو, اور پنجاب کے اندر یونینسٹ پارٹی تھی. ان ساروں سے لوگوں کو لانے کے لیے انہوں نے وہی باتیں کی جو ہندو مسلمان کی دشمنی کی بنیاد پہ ہوں. تو یہ چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے, لیکن پارٹیشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اسلام کا, جناح صاحب کی کئی سپیچز ہیں ان اے یونائٹیڈ انڈیا, اسلام ول بی اناہیلیٹڈ, آئی ایم کوٹنگ وربیٹم, اینڈ مسلمز ول بی اوبلیٹریٹڈ, بوتھ آر سینونیمس, دے مین ان کا نست و نابود نہیں رہے گا. تو لوگوں کو ڈرا ڈرو کہ ہندوستان میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو ہمیں اپنا ملک لینا چاہیے, اور پھر اس میں کامیاب بھی ہو گئے کیونکہ آخر میں انگریز نے یہی سوچا کہ چلو بنا دو ان کے لیے. ایسے ہے, یہ ان کا کوئی اسلامک بنانا تھا یا نہیں تھا از ناٹ امپورٹنٹ, لیکن ایک پولیٹیشین
اپنی کنسٹیٹوئنسی بنانے کے لیے اور لوگوں کو ساتھ لگانے کے لیے وہی بات کرتے ہیں نا جس کی بنیاد پہ ان کو اپیل کرتے ہیں، ان کے مذہبی جنون، جذبات آپ کہہ لیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ ہندو چلے جائیں گے تو منی لینڈر نہیں رہے گا، آپ زمینوں کے مالک بن جائیں گے. یہ ہوا کیا؟ حمزہ علوی کا ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے اس کے اوپر. انہوں نے کہا یس منی لینڈر لیفٹ، لیکن کسان کو پھر بھی ضرورت ہوتی تھی پیسے ادھار لینے کی، تو وہ پھر اپنے لینڈ لارڈ کے پاس جاتا تھا. تو لینڈ لارڈ نے کہا کہ ٹھیک ہے انٹرسٹ میں پبلکلی تو نہیں لے سکتا، اب ساری فیملی میرے گھر میں آ کے کام کرے، اسے کہتے ہیں ان پیڈ لیبر. تو اس طریقے سے انہوں نے وہ استحصال کسان کا تو کہیں ختم نہیں ہوا، آج تک ختم نہیں ہوا. تو یہ اس قسم کی آرگیومنٹ دے کے ہی آپ پارٹیشن جسٹیفائی کر سکتے تھے، ورنہ تو کوئی بنیاد نہیں تھی. میں نے کہا یار 600 سال 800 سال مسلمان رول کرتے رہے ہیں، تب پاکستان کیوں نہیں بنایا؟ دس از اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن. جب دیکھا ڈیموکریسی آ رہی ہے اور پاور شیئرنگ ہوگی اور یہ ہوگا، تب انہوں نے کہا ہم مانتے نہیں ہیں. سر سید سے شروع کریں آپ اور نیچے آتے جائیں. سو دیٹس اٹ. تھوڑا سا میں اضافہ کروں گا اس میں. جی جناح صاحب نے کبھی زرعی اصلاحات کی بات نہیں کی. جی جی. ناٹ ونس ان ہز لائف ڈڈ ہی سے کہ ادھر لینڈ ریفارم ہونا چاہیے. جی. کیونکہ ان کے سارے جو مسلم لیگ کے ساتھی تھے وہ بڑے زمیندار تھے، جاگیردار تھے، وہ ان کو خفا نہیں کر سکتے تھے. پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے 1 انچ بھی اس کی طرف آگے قدم نہیں بڑھایا. اور اب تو اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ زرعی اصلاحات خلاف اسلام ہے. یہ ویسے بڑا انٹرسٹنگ ہے. مولانا مودودی کا بھی یہی بیان ہے، اور جمعیت احمدیہ کے جو ہیڈ تھے بشیر الدین محمود، ان کا بھی یہی تھا کہ لینڈ اونرشپ پہ کوئی لمٹ نہیں ہے. اور دونوں کا یہ بھی اعلان ہے کہ سیکولرزم از ناٹ کمپیٹیبل وتھ اسلام. تو جہاں پہ اس قسم کی باتیں آ جاتی ہیں، وٹ ایور یور سیکٹ یو آر آن دا سیم، یہ اس قسم کی بات ہے. ہاں جی السلام علیکم سر، گڈ ٹو سی یو ہیئر. سو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کی ایک کتاب ہے یہ جس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کنسیپٹ سے میں خود بھی ایگری کرتا ہوں کہ اسلامک اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ ہے جس کو ہم پچھلے تقریباً 75 سالوں سے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن وہ ورک نہیں کر رہا. تو لیکن اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہم دیکھیں تو پریکٹیکلی تو یہ ہماری ایسی سوسائٹی ہے جہاں تحریک لبیک اور ایون لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ جس نے ابھی پولیٹیکل وہ ایک روپ دھار لیا ہے جو ملی مسلم لیگ کے نام سے، تو وہ ان کے پاس اتنی پاور ہے، اور ان کے اگر لیڈر کو آپ کچھ کہیں تو اتنا زیادہ فساد اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. تو ایسے کہ مطلب پریکٹیکل اگر ہم دیکھیں کہ یہاں ہم ڈیموکریٹک ماڈرن سیکولر اسٹیٹ بنا بھی دیں مثال کے طور پہ، کوئی ڈکلیئر بھی کر دیا جائے کہ یہ بن چکی ہے، اس کے بعد ایک سیاستدان ہی جائے گا اپنے علاقے میں جا کے کہے گا میں وہ جو آپ کو جو ہے نا ایک سیکولر سٹی بنا کے دوں گا، یہاں یہ بھی سب کے حقوق ہوں گے. لیکن میں تو کہتا ہوں وہ جیتے گا کیا؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ جیسے اسٹیج سے اترے گا اس کو ایک موب لنچ کر دے گا. تو یہ چیز تو ہمارے یہاں ورک ہی نہیں کر سکتی. آپ اگر کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہمارے یہاں مطلب کام نہیں کر سکتا، تو دوسرا جو اپوزٹ ہے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اس سے بھی زیادہ بیک لیش کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ جتنے ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان کو سب سے پہلے اسٹیٹ نے پالا، اور جب یہ اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تو اڑا دیا ان کو. ہاں جی، ابھی بیک والے تو بھاگتے پھرتے ہیں نا، دے آر نو ویئر ٹو بی فاؤنڈ. آج سے پہلے یہی بیک والوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ اس کو بھی ہم نے مار دینا، تو کہیں انہوں نے فتویٰ دے دیا جنرل باجوہ کے خلاف. اس دن حکم ہوا پولیس والوں کے چک کے لائے ہوئے انہوں نے، سب کو بلا کے اتنی جوتیاں ماری ان کو. تو آپ جن کے پاس پاور ہے جب ان کو چیلنج کریں گے، یہ پالے ہوئے ان کے ہیں یار، یہ ان کے ہی پالے ہوئے ہیں، اور یہی ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. ہمیں صرف پتہ ہونا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. ان کی کوئی ایکچولی پاور نہیں تھی. میں تو بتا رہا ہوں جمعہ رات کو مولوی صاحب کو جا کے کھانا دیتے تھے. وہ غریب آدمی تھے، انتہائی نیک آدمی تھے، صرف نماز پڑھاتے تھے. اس کو پولیٹیکل بنانا، اس کو مدرسوں میں لا کے گن چلانا، افغان جہاد کے لیے بھیجنا، یہ تو اس اسٹیٹ نے کیا ہے، چاہے اس کے اندر امریکن انوالومنٹ تھی یا جس کی اور. تو یہ اسٹیٹ اس کو ہینڈل کر سکتی ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. پولیٹیشین نہیں کر سکتے. جنہوں نے کیا، ذرا بات کی تھی سلمان تاثیر نے تو اس کو مار دیا. ہاں جی. اور ایک منسٹر نے کہیں کہا تھا نواز شریف کے کہ یہ جو اوتھ ہے نا اس میں ایک لفظ بدل دیا جائے، وہ تھی یہی ختم نبوت علی، تو اس کے مارنے کے لیے اس کو چھپنا پڑا، پتہ نہیں وہ غائب ہی ہو گیا ہے. ہاں،
تو یہ there is a saying in English that if you play with fire you ultimately get burnt. تو یہ جب برنٹ خود ہوتے ہیں تب بڑا برا ان کا ریئیکشن ہوتا ہے. لیکن فی الحال یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ایسٹ ہیں. جب ان کو سمجھ آئے گی نا یہ لائبلٹی ہیں. لیکن اب یار دیکھو نا دنیا میں ہو کیا رہا ہے. وہ ٹرمپ آ کے کہتا ہے دس ونڈرفل وٹ ایور یو نو, میں کیا کروں, مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل. تو دنیا والے آپ کی ان حماقتوں کو استعمال کرنے کے ماہر ہیں. یہ مسئلہ ہے. جی میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم جب تھوڑا پیچھے دیکھتے ہیں 25-30 سال پہلے, تو جن ملکوں میں عقیدے کی زیادہ جکڑ بندی تھی جیسے سعودی عرب یا ایران, یہ دو بڑی مثالیں ہیں جہاں عقیدے کی جکڑ بندی کی وجہ سے لوگوں کو سزائیں ملی ہیں اور ریاست کا ایک جو رویہ ہے وہ سختی کا سامنے آیا. اب یہ دونوں ریاستیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو مائلڈ کر رہی ہیں, اپنے قانون کو تھوڑا کم سخت کر رہی ہیں. لیکن ہم جہاں پر کبھی بھی اتنی عقیدے کی جکڑ بندی نہیں رہی ہے, ایسے 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے, ہمارے ہاں یہ بڑھ رہی ہے. ہمارے ہاں توہین کے مقدمات بے تحاشا ہو رہے ہیں بہت سے لوگوں پر, اور قانون سازی ایسی ہو رہی ہے. حالانکہ اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ نکاح میں آپ بتائیں گے کہ آپ سنی ہے کہ شیعہ ہے, اور اس سے اور چیزیں بھی آگے ہم قانون سازیاں دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے ہاں جو جکڑ بندی تاریخی طور پر نہیں تھی وہ آ گئی ہے, اور جہاں پر تھی وہاں ختم ہو رہی ہے؟ تو آپ اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کریں گے. جیسے مجھے سمجھ آتی ہے کہ پاکستان ایک آئیڈیا کے بنیاد پہ بنائی گئی اور لوگوں کو دھوکہ دیا گیا, ہم یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے یوں بھی کر دیں گے. یہ اسٹیٹ بن گئی. دنیا میں انہوں نے سیاست کرنے کے لیے کولڈ وار کو دیکھا, اور کولڈ وار میں یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا حامی ہو گئے, ملٹری پیکٹ کر لیے. ہاں جی. اور دنیا میں جو اس زمانے میں پروگریسو عرب نیشنلزم ہوتی تھی اس کو اپوز کرنے کے لیے پاکستان کا سینٹرل رول رہا ہے. حالانکہ سعودی عربیہ واز دا ہیڈ, لیکن جماعت اسلامی, اور پھر انہوں نے انڈونیشیا میں محل 500,000 کمیونسٹ مار دیے تھے اسی زمانے میں. تو یہ اسٹیٹ جو ہے اس کی کوئی نیچرل ایگزسٹنس نہیں تھی. اٹ واز بورن آف این آئیڈیا, اینڈ دیٹ آئیڈیا اٹ سیلف واز سو ویگ دیٹ اٹ لیفٹ اٹ ٹو دا انٹرپریٹرس اس آئیڈیا کو بتائیں کیا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا اس کا کیا بنے گا. ایک دفعہ تو یہ ٹوٹ چکی ہے نا. ہاں جی. اب ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں بھی لوگ ان سے خوش نہیں ہیں, فرنٹیئر میں بھی نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ مزید پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں. لیکن اگر اس کو بچانا ہے تو آپ کو ایک فیڈرل سسٹم لانا پڑے گا, آپ کو لوگوں کو ایجوکیشن دینی پڑے گی. میں ایک کانفرنس میں تھا جہاں پہ بتایا گیا, اور وہ آفیشیل بندے نے, کہ 28 ملین بچے جو ہیں دے آر آؤٹ آف اسکول. تو میرے ساتھ ایک بیٹھے تھے, کہیں جی 48 ملین ہے ایکچولی, چلو 28 ملین. اور انہوں نے کہا 44 ملین بچے جو ہیں میل نیوٹریشن ہوتی ہے. یہ آفیشیل لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے اگزامپل دیا کہ انڈیا جہاں کی پاپولیشن 1.5 بلین ہے, صرف 3 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. تو آپ اچیومنٹ دیکھ لیں نا وہاں کی اور یہاں کی. انہوں نے جنگیں بھی ہم نے شروع کی ساری, ایکسیپٹ ناؤ جو مودی نے کی, اور فیلڈ مارشل ہم بن گئے, یعنی سوائے اس جنگ کے باقی تو ہم نے شروع کی. ہاؤ کین یو افورڈ اے وار جب آپ کی کوئی اکانومی بھی نہیں ہے, یو ہیو نو ریسورسز. تو اٹس اے کنفیوزڈ سارٹ آف لیڈرشپ اسٹیٹ. دیکھیں اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے اتھارٹیرینزم کے اوپر تو کافی ریوالو کرتا ہے جی, اور اس میں دو چیزیں تو تھرو آؤٹ ہسٹری ہمیں کامن ملتی ہیں جی. ایک تو انفیڈیلٹی ہے, اور دوسرا جس کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں وہ بلاسفمی ہے. جی. تو اور بھٹو کا جو کانسیپٹ تھا وہ کیا تھا, وہ بھی تھوڑا سا اس پہ بھی بات تھوڑا سا کر لیں, اور اتھارٹیرینزم کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے, کس کا, اسلامک اسٹیٹ کا بھی. اور بھٹو کا جو کانسیپٹ تھا اسلامک اسٹیٹ کا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا ایوالو ہوا ہے ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ؟ آپ کا مطلب اسلامک سوشلزم؟ ہاں جی. ہاں جی. دیکھیں جب اس نے اسلامک سوشلزم کا کانسیپٹ دیا, آئی واز دین اے کالج گوئنگ پرسن. تو لاہور میں جب وہ آتے تھے تو ان کے ٹرک کے ساتھ ہم بھاگا کرتے تھے اسٹوڈنٹ. سو مچ وی ور ہوپنگ کہ دنیا بدلے گی. لیکن
उन्होंने चंद रिफॉर्म्स भी किए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म और इस किस्म की बातें, लेकिन मौलवियों ने फिर उस पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए, तो उसको इस्लामिक सोशलिज्म छोड़ के मुसावात की बात करनी पड़ी. सो ही हैड टू अबेंडन दिस आइडिया इस्लामिक सोशलिज्म, इस्लामी मुसावात, इस किस्म की बात शुरू कर दी. और फिर उसकी सियासत में उन्होंने ये अहमदियों को भी गैर मुस्लिम करार इसलिए दिया कि किसी तरीके से मौलवी उनसे जो उनका एक मेन इशू है वो ख़ुद ओन कर लें ताकि उनके पास कोई इशू ना रहे. लेकिन मौलवियों को एक दफ़ा आप रास्ता दिखा दें, देन दे आर आफ्टर यू. तो फिर बाद में द पुअर मैन हैड, उसके साथ केस चला, हैंग कर दिया, ये ऐसे ही है. तो भुट्टो साहब वैसे कोई डेमोक्रेट नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान के गरीबों को एक होप देने वाला बंदा भुट्टो ही था. दिस आई कैन टेल यू. वो कितने उसमें सिंसियर थे या नहीं थे, आई लीव इट फॉर यू टू जज. ये उनका एक हिस्टोरिकल रोल ज़रूर रहा है. ठीक. अच्छा सर, 3 साल पहले जब आप यहाँ पे आए थे तो किसी ने आपसे सवाल किया था क्या जिना अपने वक्त के इमरान खान थे, तो मैं सिर्फ उसमें एक लाइन ऐड करना चाह रहा हूँ, बल्कि पूछना चाह रहा हूँ, क्या जिना अपने वक्त के इमरान खान के साथ साथ खादिम हुसैन रिजवी भी थे? और क्या थे? खादिम हुसैन रिजवी, खादिम हुसैन रिजवी, खादिम हुसैन रिजवी भी थे वो? जी मैं पूछ रहा हूँ आपसे. नंबर 1. नहीं, आई वुड नॉट बी सो अनफेयर टू हिम. वो ही डिडंट अंडरस्टैंड ऑल दिस. उनको शायद यही ख्याल था, जैसे परवेज भाई वो सेइंग, कि वो एक मॉडर्न सी स्टेट सोचते थे, वो इस्लाम भी होगी. लेकिन एक मेरी ये जिनाली किताब में एक आर्गूमेंट है जो बहुत कम लोगों ने नोटिस की है, और वो मैंने कहा प्लेटो से लेके जितने भी फिलोसफर्स आए हैं, दे हैव मिस्ड वन पॉइंट. एवरीबॉडी सेज द पावर ऑफ वर्ड. इसाया बर्लिन की एक किताब भी है, द पावर ऑफ वर्ड, लेकिन ही राइट्स अ होल बुक विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाट ही मीन्स, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दिए. तो आई हैव सेड द पावर ऑफ वर्ड्स इज ऑल्सो अ ट्रैप. आप क्रिएट तो कर देते हैं एक वर्ड, और वो जब अवाम का हिस्सा बन जाता है फिर आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते. तो जिन्ना साहब जो भी चाहते थे, नहीं थे चाहते, उन्होंने इस्लाम को इस्तेमाल किया, मौलवियों को किया, हर किस्म की प्रोमिसेस की. दिल में वो क्या चाहते थे वी डोंट नो, लेकिन एक दफ़ा जब आप कॉन्शियसनेस ऐसी तैयार कर दी, आफ्टर ऑल जब पाकिस्तान बना है तो हिंदू सिखों को हमने जो मारा इसलिए था ना कि वो मुसलमान नहीं थे, और उधर हमारे मुसलमानों को जो मारा पंजाब में, तो बुनियाद तो इसकी मजहबी बनी ना स्टेट बनने की. अच्छा, अब वक्त बहुत कम रह गया, 2 घंटे से ऊपर हो गए, तो जो बाकी सवाल हैं वो हम इकट्ठे ले लेंगे. जी उधर से शुरू करें, सबको मौका मिलेगा. सवाल मुख्तसर रखें, सवाल तक रखें. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री में, अगर आप प्री पार्टीशन देखें तो क्या मुस्लिम लीग से पहले, ऑल इंडिया मुस्लिम से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट, इसका जेनेसिस कहीं मिलता है लिटरेचर में या किसी मूवमेंट में, कि इस खित्ते में कोई इंडिजिनस आइडिया मिलता है कि यहाँ पे हम एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, या ये मुस्लिम लीग से शुरू हुआ? और अगर मुस्लिम लीग से शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग ने कब ये नुक्ता नज़र अपनाया? क्योंकि पहले तो जिस तरह आप कह चुके हैं वो एक लॉयलिस्ट पार्टी थी, तो कब वो वहाँ से इस्लामिक स्टेट की पार्टी में तब्दील? ठीक है, ठीक है. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दाऊद है. मेरा सवाल ये है कि आज जो डिस्कशन हुई वो बेसिकली ये थी कि इस्लामिक स्टेट का वो कॉन्सेप्ट, हम एक कन्फ्यूजन का शिकार है, वो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट नहीं मिलता. तो मेरा सवाल पाकिस्तान के मुतालिक है कि अगर हम पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है? क्योंकि खासकर जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर का फेलियर हम देख रहे हैं, खासकर इन द क्राइसिस ऑफ गाजा, तो आपके ख्याल में इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? ठीक है, बस 2 ही सवाल है ना? अच्छा नहीं, चले, अच्छा कई सवाल हैं. थैंक यू वेरी मच. ये आप याद रखना क्या क्या किसने कहा, मैं भूल जाऊँ. थैंक यू सर. मेरा सवाल ये है, जिस तरह एक किसी आइडियोलॉजी के साथ एक बंदे का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जिस तरह कम्युनिज्म के साथ मार्क्स का नाम लेते हैं, इस कंसेप्ट के साथ आपके ख्याल में हम किसको वो करेंगे? किस चीज़ का? इस कंसेप्ट के साथ, इस्लामिक स्टेट के कंसेप्ट के साथ, जिस तरह कम्युनिज्म के साथ मार्क्स को हम करते हैं, किसी भी आइडियोलॉजी के साथ. ठीक. सबसे ज़्यादा सर आपने जैसे बात की है, उन्होंने ये भी बात किया कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इनफिडेलिटी और ब्लेसमी का, और आपने भी बात किया कि रिलीजियस माइनॉरिटी का. सर जो सबसे छोटी माइनॉरिटी है जिनका कोई रिलीजन ही नहीं है, उनकी क्या जगह है पाकिस्तान में? सर तब से कलम है वो क्या है जी?
हाँ वो वाली बात है, चुप रहा करो। अस्सलाम वालेकुम सर, बस मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लामिक स्टेट का जो कॉन्सेप्ट, ये दो कौमी नज़रिया है, बुनियादी तौर पे अवाम का तो कभी था ही नहीं, और अशराफिया के तो अब भी ये काम का है। तो वो तो अब देखिए कबायली इलाकों में भी वो इस्लाम का चूरन बेचते हैं, बलूचिस्तान में भी वो इस्लाम का चूरन बेचते हैं, बाकायदा मुबल्लिग बेचते हैं। तो वो अभी तक हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो अवाम को हकूक़ दें या फिर उनको पकड़ने के लिए इस्लामिक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, और दूसरा वाला तो हमें नज़र नहीं आता कभी पॉसिबल होगा। ठीक, इस सवाल से सर कुछ बताइएगा। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर, रिजवान बिन जाहिद कायद आज़म यूनिवर्सिटी। अच्छा सर, मैंने पूछना था आपसे कि जब जिन्ना साहब का कोई विज़न नहीं था और बाकी उनका विज़न बड़ा कंफ्यूज था, उन्होंने एज अ लॉयर काम किया और उसके बाद एज अ पॉलिटिशियन जैसे पॉपुलिस्ट लीडर काम करता है, तो उन्होंने ऐसे किया। आपकी जो पहले जितने भी मैंने लेक्चर सुने उनके अंदर भी आपने यही कहा है कि उन्होंने एज अ पॉपुलिस्ट काम किया और एज अ लॉयर आर्गूमेंटेशन की। तो जो जितने ज़्यादा आबादी थी पाकिस्तान की आई है वहाँ से मुहाजिर होकर हिजरत की, माइग्रेशन की, तो उसके अंदर हम अगर ये देख लें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो वहाँ से आई है और उसके बाद वहाँ जो मैनिपुलेशन हुई है वो सारी की सारी इस्लाम के नाम पे हुई है, और उसके बाद वहाँ पे जो नारे लगते रहे हैं वहाँ पे जो माइंडसेट तैयार हुआ है तो वो सारे का सारा इस्लाम के नाम पे हुआ है ना। वहाँ कहाँ दूसरे पंजाब के अंदर हाँ, दूसरे अच्छा तो वहाँ पे सारे का सारा जो माइंडसेट तैयार हुआ है वो सारा इस्लाम के नाम पे हुआ है, रिलीजन के नाम पे हुआ है। तो अगर हम इसको किसी न किसी अगर पॉइंट पे आके ख़त्म करते हैं तो मेरा ख्याल है कि शायद आके फिर इसी पॉइंट पे हम ख़त्म होते हैं कि रिलीजन ही इसकी बुनियाद है पाकिस्तान की। अगर कायद आज़म का विजन नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का जो कि जिन्होंने बनाया है उनका विजन तो शायद ये था। चलें, ये भी अच्छा सवाल है। अच्छा आगे चलें सर। मैं एक बार आपने भी फरमाया कि मौलाना मदूदी ने कहा कि ज़कात जो है वो ज़कात टैक्स होगा, लेकिन आपको मालूम हुआ ज़िया-उल-हक के दौर में शिया यहाँ 4 लाख शिया जमा हो गए थे कि हम ज़कात नहीं देंगे, और उन्होंने इस्लामाबाद की ईंट से ईंट बजा दी थी। अगर जो इस्लामाबाद के लोग हैं उनको याद होगा। दूसरी बात ये, बहरास तो बेसाल उसके मुतालिक नहीं है आपका कॉन्सेप्ट, लेकिन लोगों की मालूमात और मेरे से जाहिल आदमी की मालूमात के लिए हमें डायरेक्ट एक्शन के मुताबिक बताइए कि कायदे ने क्यों कहा और उसके क्या नतीजे निकले डायरेक्ट एक्शन के मुताबिक। जी प्लीज जी। कोई और एक आखिरी यार जिन्होंने एक सवाल कर लिया वो दूसरा ना करें, हैं एक काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम सर, आमिर बलोच। आप कहते हैं सर कि जिन्ना का विजन नहीं था, और जब ये कोई बात बलोच कहता है तो उसको जूते मारते हैं, आप कुछ नहीं कह रहे। और दूसरा, मुझे आपने जूते पड़वाने हैं या क्या? अच्छा दूसरा सर, ये आगा खान साहब जो है वो 35 बंदे ले गए, जितने भी शिमला गवादर इन्होंने खरीद के दिया। इस्माइली कम्युनिटी को दबा के रखा हुआ है पाकिस्तान में, इस पे कोई भी इस्लामिक स्टेट में बात नहीं करता। जिन्ना साहब इस्माइली थे, जी जी, बाद में अशना शरी उन्होंने ऐसी रस्म किया था, तो ये और भी ट्रेजेडी है। और ये जो अभी इलेक्ट हुआ है ममदानी, ही इज़ ऑल्सो एन इस्माइली, जिसको हम सारे मुसलमान मान रहे हैं, तो हमारी कोई समझ भी नहीं आती। हाँ हाँ बस इसके बाद और कोई नहीं, और कोई असल में हमने ध्यान नहीं दिया, जो हमें तकसीम करके गए अपनी मर्जी से। बेसिक तो उन्होंने, क्योंकि उनका मुकम्मल कंट्रोल था, यहाँ के जो पाकिस्तान के जागीरदार थे उन पे भी था। ये तो जिस तरह आजकल हमें पाकिस्तान जिस तरह उन्होंने चलाया, अयूब को लाया है, वो स्टोरी वो लिखते हैं, हम किरदार सेलेक्ट करते हैं। और पहले हमारा सेकुलर निज़ाम चल रहा था, जब से जो मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना उससे पहले तो सेकुलर था ना, सारा खुला था निज़ाम। उन्होंने कन्वर्ट ऐसे मज़ेदार तरीके से कन्वर्ट करते हैं उन्होंने, क्योंकि हमें इस्लाम ला के जंग लड़वानी थी रशिया के खिलाफ, उसके लिए उन्होंने प्लानिंग की। आप रिवर्सल कर रहे हैं उसको, दोबारा वही निज़ाम सेकुलर ला रहे हैं। बेसिक स्टोरी ये है, बाकी सब टोपी ड्रामा है। ठीक अच्छा जनाब, पहला सवाल क्या था? आप अब इतने सवालात हुए हैं कि आप मुझे याद जो आखिरी आपके कलमात हैं, आखिरी अल्फाज तो यही हैं कि आज साबित होता है कि इस किताब को लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद इतने सवाल उठ रहे हैं। तो आप इसको पढ़ें, हो सकता है यहाँ पे तो गुफ्तगू हुई है ना, आपको मज़ीद सब्सटेंस भी मिल जाए कि कैसे कहना कि इस्लामिक स्टेट होती है और ये होती है और ये नहीं होती। इसका कोई ऑब्जेक्टिव तरीका नहीं है डिसाइड करने का। आप जो चाहें उसको कुरान से भी ले आएँ, सुन्ना से भी ले आएँ और एक पोजीशन बना लें। इस्लामिक सोशलिज्म की भी जस्टिफिकेशंस हैं,
کہ حضرت عمر نے کہا کہ سیریا میں جب یہ کہ عربوں کو یہ زمین نہیں ملے گی, کسانوں کے پاس رہنی چاہیے, لیکن دوسرے جو ہیں مودودی اور یہ امام قاضی قاضی ابو یوسف جو حنفی جورسٹ تھے ہارون رشید کے, انہوں نے کہا کہ پراپرٹی پہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی, تو جیسے آپ چاہیں آپ کو ویسا اصول بھی آپ ڈھونڈ کے لے آ سکتے ہیں. سو دس از دا پرابلم آف میکنگ, یہ ایک وین قسم کی وہ ہے, ہم پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ بنایا تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے ملک ہے نا, اتفاق سے یہاں پہ غیر مسلم بھی ہیں اور کچھ مسلمانوں پہ بھی ہمیں شک ہے, شیعہ سنی ہے, سنی مسلمان ہے یا شیعہ مسلمان ہے. سو دس ول نیور بی ریزالوڈ کیونکہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو سیکولر اسٹیٹ یہ تھی یا نہیں تھی پہلے, آئی ووڈ ناٹ گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. وہ کوئی سیکولر اسٹیٹ نہیں تھی, وہ ایک کمیونل اسٹیٹ تھی جس کو اب یہ فنڈامنٹلسٹ انہوں نے بنا دی ہے, جہاں پہ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ ول بی مسلم, آل لاز ول بی براٹ ان کانسوننٹ ود قرآن اینڈ سنہ. تو وہ سیکولر اسٹیٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ سوورنٹی بلانگس ٹو گاڈ. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے, درست ہے. پاکستان کو بنایا بھی روس کو روکنے کے لیے تھا. یہاں پہ ختم کر دیں. اوکے, سو تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تھینک یو اشتیاق.